बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुशामदीद। आज की इस क्लास में सबक सफ़ा नंबर 17 का ए और बी के लिए सूरतुल बकरा की आयात 113, 14 और 15 तीन आयात इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 17 इशारा ए में सिर्फ एक ही आयत है 113, और फिर दूसरा जो लेसन होगा उसमें दो आयात इंशाअल्लाह पढ़ेंगे हम। जिस तरह हमने देखा कि QC2 में हमने पहले 5 सफ़े पढ़ लिए थे, फिर QC3 में उससे अगले 5 सफ़े पढ़े, फिर QC4 में सफ़ा नंबर 11 से 15 तक पढ़ लिया, और अब हम सफ़ा नंबर 16 से 20 तक हैं। तो जो बनी इसराइल का किस्सा शुरू हो रहा था वो सफ़ा नंबर 16 और 17 तक कंटिन्यू होगा, उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात शुरू होगी। तो आज जो हम सफ़ा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह अगले हफ्ते जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो उस वक्त हमारा ये बनी इसराइल का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होगा इंशाअल्लाह। तो 17वें सफ़े के जो 4 इशारे हैं उनको देख लें। सबसे पहला इशारा यहूद और नसारा लड़ें आपस में। दूसरा इशारा जालिम रोके मस्जिद से। एक दफ़ा रिपीट करेंगे आप लोग तो आसान हो जाएगा, दोबारा से करें, जबान पे जब भी चढ़ता है जब आप रिपीट करते हैं ना। तो पहला इशारा है यहूद और नसारा लड़ें आपस में। दूसरा इशारा है जालिम रोके मस्जिद से। तीसरा इशारा है ईसाई बनाएं बेटा अल्लाह का। चौथा इशारा है बेइल्म कहें बात करे अल्लाह। इनको अगर हम शॉर्ट में देखेंगे तो यहूद और नसारा, जालिम, ईसाई, बेइल्म। ये इशारे अगर आप याद कर लेंगे तो इनसे वो आयतें याद आ जाती हैं ऑटोमेटिकली कि किस आयत की बात हो रही है। तो पहला इशारा है हमारा यहूद और नसारा लड़ें आपस में। इसको अगर हम पिछली आयतों से देखें तो इससे पहले जो पिछले हफ्ते हमने सबक पढ़ा था उसके अंदर बात हुई थी कि यहूद और नसारा ये दोनों अपनी अपनी जगह इस बात के दावेदार थे कि जन्नत में तो हम ही लोग दाखिल होंगे। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं कि भाई इनमें तो आपस में भी इख्तलाफ है। तो ये पहला इशारा जिस आयत का है उस आयत में ये वाली बात हो रही है कि आपस में भी, ये और बात है कि मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाते हैं मगर आपस में भी इनका अच्छा खासा डिसएग्रीमेंट है। तो असबाब जो इस आयत से हम ले सकते हैं, यहूद और नसारा आपस में एक दूसरे का ये कहकर मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी सच्चाई नहीं है। यहूद और नसारा के इख्तलाफात को देखकर आम इंसान भी सोचने और बोलने लगता कि वो उन यहूद और नसारा से बेहतर है। आखिरत के दिन अल्लाह फैसला करेगा कि कौन सही था। हमें दूसरों की गलतियों पर निगाह रखने के बजाय अपने अमाल की फिक्र करनी चाहिए। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हमारे लिए आज के दौर में भी है कि हमने ये देखना है कि ये नहीं कि दूसरों के इख्तलाफात जो हैं उनको लेकर के मौजूद बहस बनाते रहें और उनमें जो है वो इन्वॉल्व इतने हो जाएं कि अपनी फ़िक्र छोड़ दें। हमें अपने अमाल की फ़िक्र करनी चाहिए। नए अल्फाज जो आज के इसमें आएंगे सिर्फ 2 हैं। आप देखें माशाल्लाह से पूरी आयत में सिर्फ 2 नए अल्फाज आ रहे हैं और वो भी इतने भी नए नहीं है वैसे। एक और फॉर्म तो हम इसकी पढ़ ही चुके हैं, तो एक नया मैं कह सकता हूँ। इस आयत को पहले हम सुन लेते हैं और उसके बाद फिर वही लफ्जी तर्जुमा और तशरीह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ ایک دفعہ پہلے پڑھ لیں پھر لفظی ترجمے میں جائیں گے. اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر، اور کہا عیسائیوں نے نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے مثل ان کے قول کے، سو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. وقالت، و اور پیچھے سے مل کر کے بات آ رہی ہے آگے. یہ نیا جملہ جب وہ شروع ہوتا ہے یہ عطف والا واو نہیں ہے، یہ نئے جملے کے شروع میں پیچھے سے کلام کنٹینیو ہو رہا ہوتا ہے، وہ والا ہے. قالت، قالت کا اشارہ جلدی سے کر لیں گے، سب کو پتہ چل جائے گا. قالت جو ہے مؤنث کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے. اور کیوں آ رہا ہے یہ میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو. الیہود، یہودیو جمع ہے یہ. اس کے بعد پھر آ رہا ہے لیست النصارى، یہ ان کا قول ہے. یہ کہا یہود نے، یہ جمع ہے، اور یہاں سے پھر ان کا قول آ رہا ہے کہ لیست النصارى. تو لیست کا اشارہ کریں. لیسا ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، مؤنث کا اشارہ ہے. لیست، لیسا مذکر ہے اور لیست مؤنث ہے. تو لیست بھی مؤنث آ رہا ہے. کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ النصارى. تو نصرانی واحد ہوتا ہے اس کا، اور اس کی جمع ہوتی ہے نصارہ. تو یہود اور نصارہ یہ دونوں جمع مکسر ہیں، اور ان کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا. یہ رول ہم نے پڑھا تھا QC 4 میں، میرا خیال ہے پڑھا ہے نا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہے نا. QC 4 میں ہم یہ رول پڑھ چکے ہیں کہ جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے. کوئی کلاس سے رسپانس مجھے کوئی صحیح نہیں آ رہا ہے. کیوں بھائی QC 4 میں نہیں، کیا QC 3 میں پڑھا تھا؟ 4 میں پڑھا تھا نا، تو آنا چاہیے نا رسپانس. تو اس لیے یہ قالت بھی اور لیست بھی دونوں واحد مؤنث کے صیغے آئے ہیں. یہ بات ہمیں کلیئر ہو جانی چاہیے، اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. علی شیئن، کسی چیز پر. علی پر ہو گیا، اور شیئن نکرہ آ رہا ہے، کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ صرف لیست کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ تو بات ہو گئی کہ قالت الیہود، یہود نے کہا، یہ ان کا پورا قول ہے. تو یہ جملہ اس طرح سے مکمل ہو جاتا ہے. مگر یہ جو جملہ ہے جو ان کا قول ہے لیست النصارى، لیسا جو ہے یہ ہم نے کانا و اخواتها پڑھا ہوا ہے. یہ صرف نوٹ کر لیں، آئندہ کہیں آئے گا تو وہاں ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ لیسا بھی انہی میں سے ایک ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سلیبس میں یہ کانا کی جو بہنیں اس میں اس کو لیسا کو نہیں کاؤنٹ کرایا ہے. مگر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیں تو بہت سارے، کوئی 14 کے قریب ہیں، تو سب تو نہیں. آپ کے سلیبس میں تو 3 ہی ہیں، مگر انشاءاللہ آپ میں سے کچھ لوگ جب QC 6 میں جائیں گے تو وہاں پر بھی پھر یہ ریویژن ہو جائے گی اس کی. اس لیے میں نوٹ کرا رہا ہوں. اور دوسری ایک اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آپ کی اس کلاس میں کم سے کم 1 2 3 لوگ تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو پرانا والا QC 3 1 سال والا کر چکے ہیں، جس میں ہم نے یہ پوری سورۃ البقرہ کی تھی. اور کچھ لوگ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت QC 6 کر رہے ہیں. تو ان کو بھی کچھ فائدہ تو ہونا چاہیے نا یہاں آنے کا. اگر کچھ چیزیں جو تھوڑی سی آگے کی بھی اگر ان کو پتہ چل جاتی ہیں تو ان کو بھی تو فائدہ ہوگا نا. تو اس لیے جو بالکل ہی نئے اسٹوڈنٹس ہیں QC 4 کر کے 5 میں آ گئے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوں. ہم نے پڑھا کہ کانا جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے اوپر آتا ہے تو اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. یہ بات پڑھ چکے ہیں نا. ایک اسم ہوگا اس کا، اور ایک اس کی خبر ہوگی. تو اسم و کانا اور خبر و کانا یہ ہم نے پہلے اسی کلاس میں بات کر لی ہے. تو اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ اسم و لیسا اور خبر و لیسا بھی ہوگا اسی طریقے سے. تو کانا کرتا کیا تھا جملہ اسمیہ میں آ کے؟
اسم جو ہے اس کو مرفوع ہی رہنے دیتا تھا کیونکہ وہ پہلے سے مرفوع تھا، مگر خبر کو وہ منسوب کر دیتا. تو لیسا بھی یہی کام کرتا ہے کہ اسم جو ہے اس کا مرفوع رہے گا اور خبر جو ہے وہ اس کی منسوب ہو جائے گی. اب وہ چیز یہاں آپ کو نظر اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ ابھی ہم نے خبر، آپ نے جو مبتدا اور خبر پڑھا ہے یا جملہ اسمیہ میں اسم پہلا اور دوسرا اسم جو خبر کا پڑھا ہے، آپ نے صرف وہ ابھی پورے اسم پڑھے ہوئے ہیں، ان کی دوسری فارمز نہیں پڑھی ہوئی ہے. اب یہ ایک فارم ہے جو ہم خبر کی ایک فارم، ایک خاص نام ہے، وہ میں ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، خواہ کنفیوز نہیں کرنا آپ کو. میں نے یہ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ، جو لوگ جانتے ہیں ان کو تو اس کے اندر مبتدا اور خبر بھی ایک فارم میں نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کی ایک اصطلاح بھی ان کو آتی ہے. مگر آپ لوگ پریشان نہیں ہو، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ لیست جو ہے اس کے بعد ایک اسم ہے اور ایک خبر ہے. تو خبر نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو، مگر یہ خبر جو ہے یہ محلن اس کو ہم کہتے ہیں کہ منصوب ہے، ٹھیک ہے، نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو حالت نصب میں. آگے چلیں. وقالت النصارى، بالکل اسی طرح قالت اليہود وقالت النصارى لیست اليہود، انہوں نے کہا لیست النصارى، یہ کہہ رہے ہیں لیست اليہود علی شیء. تو اب اس میں کچھ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے یہ والا پارٹ سمجھ لیا تو یہ پارٹ آپ کو آتا ہے. اس کے بعد ہے واہ. یاد کریں میں نے اسی کورس میں پہلے بات کی تھی کہ واہ ایک تو اور کے لیے بھی آتا ہے، دوسرے واہ بھی ہیں. ایک واہ آتا ہے حال بتانے کے لیے، جس کے ترجمے میں آپ کو نظر آئے گا حالانکہ. تو یہ جو ہے واہ ہم یتلون الکتاب، پورا جو آگے آ رہا ہے نا یہ حال ہے. تو ان کا حال یہ ہے، آپ اس طرح سمجھ لیں، حالانکہ وہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب جو ان کو دی گئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو ہم یتلون الکتاب، اور ہم وہ سب ہو گئے. یتلونا کا اشارہ کر دیں گے، پتہ چل جائے گا کہ آپ کو سمجھ آ گیا اس کا. باب بتا دیں مجھے، اور باب پوچھا ہے میں نے، باب افتعال کون کہہ رہا ہے؟ یتلونا کہاں، ابھی آخری لائن میں کہاں پہنچ گئے ہیں آپ؟ عارف صاحب ادھر رہیں، ادھر ابھی یہاں نہیں جائیں، ٹھیک ہے نا. یتلونا جو ہے آپ نے، ہاں یہ آپ نے باب نصارہ سے پڑھا ہوا ہے، اور ہاں تلا یتلو اس کا ماضی مضارع یہ بھی آپ کو آتا ہے، اور اس کا وزن کون سا ہے؟ دا یدو، یہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. بس یہی ریکال کرانا تھا، اس لیے اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. کذالک، کذالک کو توڑیں گے تو کتنے لفظ بنیں گے؟ 2. ہاں یہ اس کورس کے لیے ٹھیک ہے. جب آپ ایڈوانس میں جاتے ہیں آپ کتنے میں توڑیں گے اظہار صاحب؟ 4 میں توڑیں گے اس کو، ٹھیک ہے. کا الگ ہے، زا الگ ہے، لی الگ ہے، اور یہ کا الگ ہے، ٹھیک ہے. مگر اس لیول پہ ہم نہیں توڑتے، اس لیول پہ ذالکا پورا ایک ہے. ویسے ذالکا کے 3 حصے ہوتے ہیں، مگر آپ کے لیول پہ ذالکا اکیلا ہے. کا جو ہے یہ آپ پڑھ چکے ہیں، کا ہاں QC1 میں پڑھا تھا، کا ماس جیسا، ٹھیک ہے. تو مثال کے لیے آتا ہے کا ذالکا. اسی طرح قال کا الذین، ان لوگوں نے جو لا یعلمون نہیں علم رکھتے ہیں، مثل قولہم، انہی کے قول کی طرح، جو لوگ اہل کتاب میں سے نہیں ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی ہیں. فاللہ سو اللہ، اللہ یحکم، حکم یحکم. حکم ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے یا نہیں؟ پہلے حکمہ پڑھا ہوا ہے ہم نے. تو یہ مادے کے روپ وہی ہے، ہا کاف اور میم، مگر یہ 2 باب سے آتے ہیں. شاید ہم نے پہلے بات کی تھی اس کی کہ جب ہم نے حکمہ پڑھا تھا تو وہ ہم نے کہا تھا کہ یہ کون سے باب سے؟ باب کروما سے ہے، ٹھیک ہے نا. یہ حکمہ یحکمو ہے، یہ باب آئے گا فتح سے، ٹھیک ہے نا. ابھی اچھا یحکمو ہے، ٹھیک ہے، ہاں یحکمو ہے، باب نصرہ سے آئے گا، ٹھیک ہے. سوری میں نے نہیں دیکھا.
حکما یحکم، تو یہ آئے گا باب نصرہ سے، ٹھیک ہے نا، کریکٹ کر لیں اس کو. تو ابھی ہم جب گرامر پورشن میں جائیں گے تو دونوں باب سے دیکھ لیں گے کیسے لکھا ہوا ہے. میرے خیال ہے بک میں دونوں لکھے ہوئے ہیں. یحکم وہ فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، بینا اور ہم ہمیں دونوں لفظ آتے ہیں، کوئی نیا نہیں ہے. یوم القیامت قیامت والے دن، فی ما جس میں، کانو یعنی کہ کس چیز میں فیصلہ کرے گا، کانو فیہ یختلفون. کانو آپ کو آتا ہے، فیہ بھی آتا ہے، یختلفون اختلافا یختلفو کی پوری گردان آپ لوگ کر چکے ہیں. ترجمہ کرانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا اب اس کی، سب لفظ آتے ہیں. تو پھر نحو دیکھ لیں اس کی، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کم سے کم ترکیب تو آنی چاہیے نا. دو باتیں ہیں اس کے اندر، ایک تو کانو آ گیا، تو ہم نے کہا ہے کانا کا اسم ہوگا اور کانا اس کی خبر ہوگی. تو اب کانا کا اسم تو یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو ہم نے کیا کہا تھا، جب نظر نہیں آئے گا تو اس کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہی ہوتی ہے کانا میں. تو کانا کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ ہوا ہے، اور کانو کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ کون سی ہے، ہوم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو ہوم جو ہے وہ اس کا کانا کا اسم ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کی جو خبر ہے نا وہ یہاں پہ ایک جملے کی صورت میں ہے، اور یہ اس کے بارے میں ہے. اس لیے ابھی کیونکہ ہم نے جملے والی بات میں نے یہاں بھی کہی تھی کہ کیونکہ ہم نے ابھی کدھر آیا تھا وہ جملہ، ہاں یہاں پہ، تو اس وقت میں نے کہا تھا جملے والی چیزیں بھی ہم نے نہیں پڑھی ہے، تھوڑا سا ہم آگے جا کے پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیسے ہے. ٹھیک ہے، یختلفون اشارہ کر لیں گے تو پتہ چل جائے گا، ہم نے پورا کیا ہوا ہے نا. تو یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع کے اندر فاعل اور مفعول دونوں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. ترجمہ اور اس کی ترکیب تھوڑی سی، جتنی گرامر ابھی تک ہم نے پڑھی ہے، زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں، اتنی پڑھی ہے ابھی. چلیں، تو الحمدللہ یہ لفظی ترجمہ بھی ہو گیا اور ترکیب بھی ہم نے دیکھ لی ہے. اشارے جو اس کے اندر ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. گزشتہ آیات میں اللہ نے مسلمانوں کے خلاف کہا گیا یہود و نصارہ کے جملہ نقل کیا تھا کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے. اس دعوے میں مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، لیکن جب ان کے آپسی تعلقات کی بات آتی ہے تو ایک دوسرے پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خلاف ان کا موقف سچائی اور ایمانداری پر مبنی نہیں ہے. یہود کے پاس ایسی کتاب موجود تھی، اس میں عیسیٰ اسلام کی آمد کا ذکر تھا، پھر بھی وہ عیسیٰ اسلام پر ایمان نہ لائے. نصارہ نے اپنے عقیدے کو اس حد تک بگاڑ دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا بنا بیٹھے. انہوں نے یہ سب اپنی کتاب کو پڑھنے کے دوران ہی کیا. تو اب یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جب انہوں نے کتاب اپنی پڑھتے تھے اس کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کی گمراہیوں میں پڑے، تو اس لیے اب ان کی بات کی کوئی ویلیو رہ نہیں جاتی ہے. یہود و نصارہ دونوں ہی اللہ کی جانب سے نازل کی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ پر اور اپنی نجات پر توجہ دینے کے بجائے دوسروں پر انگلیاں اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے بگڑے ہوئے عقائد اور بری حرکتوں کو دیکھ کر مشرکوں نے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، یہ جو لا یعلمون والی بات ہے، ان یہود و نصارہ کو بے بنیاد قرار دیا تھا. اب یہ والی بات بہت امپورٹنٹ سمجھنے والی ہے کہ آج جو ہم مسلمانوں میں فرقے آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تماشا بنایا ہوا ہے، تو غیر مسلم کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی مطلب ڈھکی چھپی بات اب رہی نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں، یا یہاں بھی جو تھے کیا کہتے ہیں غیر اہل کتاب جو قبیلے تھے مدینہ میں، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہی دیکھتے تھے نا کہ یہود و نصارہ دونوں اہل کتاب ہیں، اللہ کی کتاب ہے ان کے پاس، اللہ کے نبی آتے رہیں، اور ان کا یہ حال ہے. تو اس لیے وہ کہتے کہ نہیں یہ سب گمراہ لوگ ہیں. اب آج مسلمانوں کے فرقوں کو لوگ لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں ان فرقوں میں پڑھنے سے خود بھی بچنا چاہیے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ جو فرقے بازی جو لوگ پھیلا رہے ہیں، جو اپنی دکان چمکا رہے ہیں، ان سے ہم الگ ہو جائیں اور عام لوگوں کو ہم دعوت دیں، کیونکہ جس فرقے کا ہے وہ تو اپنے فرقے کی طرف دعوت دے گا.
ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے لوگوں کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے طریقے کی طرف دعوت دینی ہے. رجوع الی القرآن جو ہے نا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ قرآن میں تو کوئی فرقہ نہیں ہے نا، تو قرآن کی دعوت دے لو. قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، خود سمجھ میں آتی ہے. قرآن تو فرقے بازی سے منع کر رہا ہے، کیسے آپ فرقے میں ہو سکتے ہیں؟ تو وہ دوسروں کے متعلق فیصلے کرنے میں اتنا مشغول ہوگا کہ یہ بات ہی بھول بیٹھے کہ ایک دن انہیں بھی حساب و کتاب اور فیصلے کے لیے جانا ہے. یہ بھی اگین ہمارے لیے ہے کہ خود امت مسلمہ میں بھی بہت سی جماعتیں اور گروپ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو غلط قرار دیتے ہیں، حالانکہ سب کے سب قرآن پڑھتے ہیں. وہی بات ہو گئی نا، مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی وجہ سے وہ لوگ بھی مسلمانوں پر ہنستے ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے اور ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. کون غلط ہے یہ دیکھنے اور لوگوں کو نام رکھنے کے بجائے ہمیں پہلے خود اپنے آپ کو اختلافات سے بچانا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ ایمان اور نیک اعمال کا صحیح نظریہ لوگوں میں پھیلانے پر کام کرنا چاہیے. یہ والی بات ہے جو میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں کام کس چیز پہ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا یہ حال ہوا ہے، وعلیکم السلام، تو ہمیں پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر ہم کچھ عقل شعور رکھتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، استطاعت دی ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق یہ کام تو کریں نا کہ ہم لوگوں کو تفرقہ میں پڑھنے سے بچنے کی بات کریں اور ان کو بتائیں کہ دین میں کوئی فرقے کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے تصور احساس کر سکتے ہیں ہم اس کا کہ امتحان ہال میں بیٹھے کسی ایسے طالب علم کا تصور کیجئے جو پورا وقت صرف یہ دیکھنے میں خرچ کر رہا ہو کہ کون جواب لکھ رہا ہے اور کون نہیں. تو بڑی اچھی مثال ڈاکٹر صاحب نے دی ہے یہاں پہ، آپ دیکھ لیں کہ ایگزامینیشن ہال میں اگر کوئی بیٹھ کے دوسروں کو ہی دیکھتا رہے تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہے نا وہ، اور یہی کام پھر ہم بھی کر رہے ہیں. اگر ہم دوسروں کو ہی خرابیاں، آج کل نیٹ کے اوپر بہت کچھ مٹیریل آتا ہے، آپ دیکھیں کہ مختلف لوگ یہی کام کر رہے ہیں. ایک انجینئر صاحب ہیں، انہوں نے روزانہ دکان لگائی ہوئی ہوتی ہے اپنی، ٹھیک ہے نا، تو آپ سوچیں گے کیا کر رہے ہیں بھائی. ان مسائل کو خواہ مخواہ اٹھا رہے ہیں، اور اس امت فرقہ کے جس کا 1400 سال سے تو کوئی فیصلہ ہو نہیں سکا. آج آپ کیوں اس کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں، آگ کیوں لگا رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. تو اس لیے میں نام نہیں لیتا ہوں، کسی کی دل آزاری نہ ہو یہاں پر بھی، مگر دیکھیں یہ کام غلط ہے. چھوڑ دیں، جن میں اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیں. جنہوں نے فرقہ کیا ہے، تفرقہ دین میں کیا ہے، فرقے ہو گئے، چھوڑ دیں ان کو اور یکسو ہو جائیں ہم. جو اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، ان کا تو مسئلہ یہ تھا یہود و نصارہ کا کہ ان کی کتاب میں تحریف ہوئی تھی، کتاب میں تبدیلیاں ہو گئی تھی، اس لیے بھی کنفیوژن مچی ہوتی تھی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خود الفاظ چینج کر کے رکھ دیے. ہمارا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پاس جو نالج ہے، اسکرپچر جو ہے ہمارا، وہ بالکل انٹیکٹ ہے، الحمدللہ. بہت بڑی بات ہے یہ. ہاں اب وہ اس میں چینجز نہیں کر سکتے تھے تو لوگوں نے کیا کیا کہ پھر وہ مفہوم اور ترجمے اور اس میں پھر وہ نکالنا شروع کیا، اور باقی لوگوں نے جو ہے وہ اس کو پھیلانا شروع کر دیا لے کر کے. اگر فرض کریں کوئی ایسی ڈسکشن تھی بھی جو علماء تک رہتی تو کافی تھا. عام لوگوں کو تو اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، مگر ہمارے ہیں کہ عام لوگ اس میں پڑھ کے اور پھر مزید اختلافات میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ میسج تھا. الحمدللہ یہ والی آیت ہم نے مکمل کر لی ہے. اس کے ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں کہ اور یہود نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب. اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی باتیں کہیں جو علم نہیں رکھتے. سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آج بھی اگر ہم یہی یاد کر لیں نا کہ بھائی اختلاف ہو رہا ہے نا، علماء کا اختلاف ہے، بجائے سے کہ ہم ایک کو وہ کہیں دوسرے کو وہ کہیں، بھائی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جس میں آپ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. ہم اس دنیا میں تو اختلاف کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ دس از دی بیسٹ اپروچ، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اختلافات کا فیصلہ کر دے گا. اسباق، یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کا یہ کہہ کر مذاق اڑاتے کہ تمہارے پاس کچھ بھی سچائی نہیں ہے. یہود و نصارہ کے اختلافات کو دیکھ کر عام انسان بھی سوچنے اور بولنے لگتا کہ وہ ان یہود و نصارہ سے بہتر ہے. آخرت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح تھا. ہمیں دوسروں کی غلطیوں پر نگاہ رکھنے کے بجائے اپنے اعمال کی فکر کرنا چاہیے. تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد یا اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس امت کو قرآن سے جوڑنے میں ہماری مدد فرما، ہم خود کو بہتر سے بہتر بنائیں، اس میں ہماری مدد فرما.
اب یہ دعا کرنے کے بعد پھر اپنا احتساب کریں کہ ہم کیا ایفرٹ کر رہے ہیں اس امت کو قرآن سے جوڑنے کے لیے. کر رہے ہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے, جتنی استطاعت دی ہے, جتنے وسائل دیے ہیں, کیا ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اس مشن کی طرف کہ لوگوں کو قرآن سے جوڑیں؟ نہیں کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ, نہیں کر رہے ہیں تو پھر فوراً ہم نے پلان بنانا ہے اور پھر اسی پلان کے مطابق کام کرنا چاہیے. خاص طور سے دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے کیا لکھا, اپنے احتساب کیا کریں کہ میں کتنا وقت منفی چیزوں کو پڑھنے, سننے یا دیکھنے میں خرچ کرتا ہوں, خاص طور پر سوشل میڈیا. مجھے آپ لوگوں کا نہیں پتا, روزانہ میرے پاس جتنی ویڈیوز فارورڈ ہوتی ہیں نا, اگر میں اس کا 10% بھی دیکھ لوں, میرا خیال ہے آدھا دن گزر جائے گا. ہر بندہ جس کو جو دل چاہتا ہے صبح اٹھتے ہی وہ شروع ہوتا ہے, بلکہ اٹھتے کیا, وہ رات کو سوتے ہی نہیں ہے, 3 بجے 4 بجے بھی فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھے ہوئے ہوں گے, وہ سوئے نہیں ہے ابھی. عین فجر کے وقت شیطان جو ہے نا وہ سلا دے گا. تو جتنی ویڈیوز آتی ہیں میں تو بغیر دیکھے اس کو, انلیس کہ کوئی بتاتا ہے کہ اس میں یہ چیز ہے, کوئی ایسی خاص چیز ہے, ساتھ میں اپنا نوٹ کوئی کمنٹ کے ساتھ بھیجے کہ جی اس کو ضرور دیکھ لیں, پھر کسی وقت شاید ٹائم نکال کے میں دیکھ لوں اس کو, ورنہ ہر ویڈیو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے نا, نہ ہر میسج پڑھنے سننے کا ٹائم ہے. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ٹائم بچا کے ہم کہاں یوز کر سکتے ہیں. یہ جو اتنا بڑا مشن ہے اس وقت کہ ہماری امت جو ہے قرآن سے دور ہوئی ہے, تو اس کو قرآن سے جوڑنے کا بہت بڑا مشن ہے. جتنا ٹائم اس میں ہم لگا سکتے ہیں لگائیں. پلان کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ میں خود کو بہتر سے بہتر بنانے پر توجہ دوں گا. تو بہتر بنا کر کے ہم نے کیا کرنا ہے, یہی والا مشن ہے جس کو اپنی جتنی استطاعت ہے اتنا تو حصہ ڈالیں نا اس میں. اسماء اور افعال دیکھ لیں اس آیت کے اندر. شیئن پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس کو, اس کی جمع شاید ہم نے اشیاء ان کہیں بک میں لکھا ہوا تھا یا کہیں پڑھا تھا, تو اس کو اشیاء کر لیں. ٹھیک ہے, شیئن کی جمع اشیاء, یہ نوٹ کر لیں. اگر پہلے کہیں تنوین کے ساتھ لکھا تھا تو اب اس کو ایک پیش کے ساتھ کر لیں اور کریکٹ کر لیجیے گا, مجھے یاد نہیں ہے کہاں کیا تھا. کتاب ہمیں آتی ہے, کتاب کی جمع کتب. قول بھی آتا ہے, قولن کی جمع اقوال. یعلمون کی تو پوری گردان آتی ہے ہمیں, علم یعلم سے اشارہ کر دیں یعلمون کا پتہ چل جائے گا, یا 6 چابیاں کرنے کی ضرورت ہے تو بتا دیں. یحکم, یہ میں نے کہا تھا کہ حکما یحکم جو ہے یہ باب نصرہ سے ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی 6 چابیاں کر لیتے ہیں جلدی سے. حکما یحکم, احکم, حاکم, محکوم اور حکم. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا فیصلہ کرنا. اور میرا خیال ہے بک میں شاید یہ دوسرا والا بھی لکھا ہوا ہے, آپ کے سلائیڈ میں نہیں ہے, حکومہ والا نہیں لکھا ہوا ہے, بک میں بھی نہیں ہے. اچھا, شاید میں نے پھر کہیں اور دیکھا ہوگا. بہرحال حکومہ جو ہے وہ باب کرومہ سے. اچھا, کمزور میں قالت جو ہے وہ قالا ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں. طلا یتلو بھی ویسے ہم کر چکے ہیں. جلدی سے اس کی 6 چابیاں کر لیں کیونکہ یہ آتا رہتا ہے قرآن کریم پڑھتے ہوئے. 6 چابیاں کریں. طلا, یتلو, اتلو, تالن, متلون اور تلاوتن. ٹھیک ہے, قالت بھی آتا ہے. یہ آ گیا مزید فی کا ایک ہی آیا اس آیت میں. یختلفون اور اختلافہ کی ہم نے پوری گردان کی ہے QC 3 میں. جو کون سا باب تھا اب بتائیں, آپ جو بتا رہے تھے, باب افتعال ہے یہ. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھ لیں آپ لوگ ہوم ورک میں دیکھ رہا تھا ابھی تک کچھ لوگ جو ہے نا باب کی جگہ جو ہے نا ریفرنس فیل لکھ دیتے ہیں. باب اب آپ پڑھ چکے ہیں تو باب کے نام یاد کریں, اور باب جہاں پہ پوچھا جائے وہاں پہ باب ہی لکھیں, کیونکہ ریفرنس فیل جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اگر وزن چینج ہو تو ریفرنس فیل چینج ہو جاتا ہے. یہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں. تو باب جہاں پوچھا جائے, باب جو آپ نے پڑھے انہی کا نام لکھیں گے. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کوڈ بتایا نا, یہ کوڈ آپ کو ریفرنس کے لیے تو ٹھیک ہے, باب کا کوئی نام نہیں ہے. یہ جو لوگ دوسری جگہوں پہ پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ کہیں باب کی جگہ آپ نے یہ لکھا ہوا دیکھا ہے, الف سین لکھا ہوا ہے یا حمزہ خا لکھا ہوا ہے, نہیں ہے, باب کے نام نہیں ہے, کوئی
نہیں, صرف آپ کی آسانی کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا ہے, کوڈ بنا کے دے دیے, جو آخری سلائیڈ میں آتا بھی ہے ہمارے. گرامر شروع کر لیں. گرامر میں ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے نا کہا تھا کہ کچھ جوڑیاں ہم پڑھیں گے. 4 جوڑیوں کی بات ہوئی تھی, جس میں سے پہلی جوڑی ہم نے پڑھی تھی. تو سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آج اس لیسن میں اسی کی ریویژن ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, نیا نہیں پڑھ رہے ہیں آج کوئی. چلے, تو عربی گرامر کے 2 اہم حصے ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ بھئی صرف اور نحو ہے. اس کے بعد صرف میں ہم نے پڑھ لیا کہ جی مادے کے جو حروف ہوتے ہیں ان سے جو مختلف الفاظ بنتے ہیں وہ صرف ہے, اور ان الفاظ کو ملا کے جملے بنتے ہیں وہ نحو ہے. تو ان الفاظ کو جب ہم ملاتے ہیں تو کچھ جملے پورے مکمل بن جائیں گے, کچھ جو ہیں وہ نامکمل جملے ہوں گے جن کو ہم جوڑیاں کہتے ہیں. تو آج اس کو بھی نوٹ کر لیں ذرا. ڈاکٹر صاحب نے یہ اصطلاحیں بھی آپ کو نہیں پڑھائی ہوئی ہیں آسان بنانے کے لیے, مگر ماشاءاللہ سے یہاں تو کافی اچھے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, تو میں تھوڑا سا ایکسٹرا بتا سکتا ہوں آپ کو. یہ جو جملے ہیں نا, جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ, اس کو کمپلیٹ سینٹنس ہم کہتے ہیں. تو اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے تام جملہ. مرکب ابھی آ رہا ہوں نا ابھی, اس لیے ابھی فی الحال تام کی بات کر رہے ہیں. آستے آستے لے کے آئیں گے, ایک دم سے نہیں لے کے آئیں گے. تو تے, الف اور میم, ٹھیک ہے نا, مکمل ہو گیا. ہاں نہیں, میں پروننسیشن کے لیے کہہ رہا ہوں, لکھا ہوا نہیں آ رہا نا, اس لیے کہہ رہا ہوں تام. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو جوڑیاں ہیں, اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے یہ مرکب کی استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب مرکبات جو ہیں وہ یہ بھی ہو گئے اور یہ بھی ہو گئے. فرق کیسے کریں گے؟ ہم نے کہا کہ یہ جو مرکبات ہیں, کیونکہ یہ پورے جملے نہیں ہیں, تو ان کو ہم نے مرکب ناقص کہہ دیا. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف یہ جو مرکب بن رہا ہے 2 الفاظ کا, اس سے پورا میننگ کنوے نہیں ہوتا ہے, تو ہم نے کہا یہ مرکب ناقص ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو مرکب تام تھا وہ پورا کمپلیٹ سینٹنس ہو گیا. یہ 2 اصطلاحیں نوٹ کر لی ہیں آپ نے آج. یہ بھی اگین کورس سے ایکسٹرا پڑھا رہا ہوں, مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ آپ آگے بھی جائیں گے انشاءاللہ, ہم یہی استعمال کریں گے. تو ان کے نام بھی پھر ہم اسی طرح سے, ڈاکٹر صاحب نے جو آسانی کے لیے جوڑیاں بتا دی ہیں نا, انہی کورس میں ہم فالو اسی کو کریں گے, ڈرنے کی بات نہیں ہے, مگر پتہ ہمیں ہونا چاہیے, ایڈیشنل نالج ہے یہ. اور یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کورس کلاس میں آپ جا کے کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایڈیشنل نالج ملتی ہے. اس کے لیے میں کہتا ہوں نوٹ بک لے کے آیا کریں, اس میں لکھا کریں. بک لانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ, بک گھر میں چھوڑ کے آیا کریں. ٹھیک ہے نا. چلیں, تو یہ جو جوڑیاں ہیں, اب یہ جوڑیاں بھی جملے کا حصہ ہی ہوں گی نا, کیونکہ چاہے عربی پڑھ رہے ہو آپ, چاہے بات چیت کر رہے ہو, یا آیات قرآن کی پڑھ رہے ہو, پورے جملے ہی آئیں گے نا اس میں. تو وہ جملے جو ہیں وہ کچھ الفاظ سے بھی صرف مل کے بن سکتے ہیں, اور یہ جوڑیاں بھی اس کے اندر آ سکتی ہیں, جو ہم آج پہلے لائت میں بھی دیکھ رہے تھے. اس وقت میں نے کہا تھا آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے. کچھ جملے تھے ایسے جس میں جوڑیاں آئی تھی, تو یہ جوڑیاں مرکبات جو ہیں انشاءاللہ ناقص کہا جاتا ہے, اس لیے کہ انکمپلیٹ ہوتا ہے اس میننگ. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو گئی نحو کی. تو ابھی تک جو ہم نے جملے 4 قسم کے سیکھے ہیں, اصل میں تو 2 ہی قسم کے سیکھے ہیں. ایک جملہ اسمیہ سیکھا ہے, اس کی 2 اور ٹائپ سیکھ لی جملہ اسمیہ کی, اور دوسرا ہم نے جملہ فعلیہ سیکھا ہے. جملہ اسمیہ ہم نے کہا تھا اسم سے شروع ہوتا ہے, جملہ فعلیہ ہم نے کہا تھا فعل سے شروع ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کے ہم نے کہا تھا 2 حصے ہوتے ہیں. ابھی کمپلیٹ ڈیٹیل والے جملے ابھی اس میں نہیں آ رہا ہوں, بالکل سمپل جملے کی فارم رکھی ہے کہ بھائی ایک مبتدا ہے, ایک خبر ہے. ٹھیک ہے نا. یا آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ اسم ہے اس کا جملے کا, اور یہ اس اسم کے متعلق خبر ہو گئی. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. اسم اور خبر, یا مبتدا اور خبر. مبتدا جو ابتدا جس کی ہو رہی ہوتی ہے اس سے, اسی جملے کے ساتھ جب شروع میں انا لگ جائے گا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ کچھ تبدیلی آئے گی اس میں. اسی طرح جب کانا لگ جائے گا تو کچھ تبدیلی آئے گی. وہ کیا تبدیلی ہے؟ اعرابی تبدیلی اس کو ہم کہتے ہیں. اعراب یعنی کہ جو آخر کے حالات ہیں اس کے جو نظر آ رہے ہیں نا الفاظ کے,
اور اعراب میں ہم نے کہا تھا کہ ہم 3 حالتیں پڑھ چکے ہیں. اعرابی حالت، اگین یہ پیپر چیک کرتے ہوئے میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے اس میں بھی غلطی کی ہوئی ہے. اعرابی حالت جو ہے اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ 3 اعرابی حالتیں ہیں. تو 3 اعرابی حالتیں کون کون سی ہیں؟ ہم نے کہا تھا پہلی اعرابی حالت جو ہے وہ ہے حالت، اگر کہیں گے تو حالت رفع. ٹھیک ہے، اگر حالت کہہ رہا ہوں میں تو حالت رفع. اس حالت کا نام کیا ہوگا؟ کیا کہیں گے ہم؟ وہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے نا، مرفوع. اس کے بعد دوسری ہم نے کہا حالت نصب. تو وہ جو نصب کا اشارہ ہم نے یہ والا کیا ہے نا، حالت نصب، تو یہ کس حال میں ہوگا؟ منصوب. حالت نصب میں ہے تو منصوب ہو گیا، حالت رفع میں تھا تو مرفوع ہو گیا. یہ تو ہم نے جو فاعل اور مفعول پڑھا اسی سے پتہ چل جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسرا ہم نے کہا تھا تیسری جو حالت ہے حالت جر، نیچے کی طرف اشارہ کیا، اور جو اسم حالت جر میں ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مجرور. تو مرفوع، میرے ساتھ اشارہ کر لیں، اس کو پکا کر لیں، مرفوع، منصوب، مجرور. ٹھیک ہے. حالت رفع اوپر کی طرف اشارہ، حالت نصب سائیڈ میں اشارہ، حالت جر نیچے کی طرف اشارہ. نیچے ایسے اینگل پہ، یہ بالکل ایسے نہیں ہے کیونکہ وہ پھر ہاذا والا اشارہ ہو جائے گا نا، اس طرح اینگل پہ. یہ دیکھیں، اچھا ابھی آئے گا آگے. تو یہ 3 حالتیں اگر آپ نے پہچان لی ہے نا تو نحو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. اگر یہ حالتیں نہیں پہچان رہے ہیں تو پھر پرابلم ہر سٹیج پہ رہے گی. اس لیے میں کہتا ہوں اس کی بڑی اچھی طرح سے پریکٹس کر لیں. کوئی آ کر کے پریکٹس کرا دے ان تینوں حالات کی، سب سے اچھا یہی ہوگا، کیونکہ خود سے لوگ پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا. آپ کرائیں گے آگے؟ آئیے. نہیں مجرور. اگر آپ نے یہاں مرفوع کا، یہاں منصوب کا، تو پھر یہاں مجرور کہیں گے نا. اگر آپ حالتیں الگ الگ کہہ رہے تھے تو پھر رفع، نصب اور جر، تو دونوں کی الگ الگ پریکٹس کرا دیں. چلیں. اور یہ ایک انگلی سے کرنا ہے کیونکہ ابھی ہم جمع اور مثنیٰ میں نہیں جا رہے ہیں، ابھی ہم صرف واحد کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ایک انگلی سے کر لیں. جب جمع میں آئیں گے تو پھر 4 انگلیاں یا 2 انگلیاں جو بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تینوں حالتیں میں رفع، نصب اور جزاکم اللہ خیر. تو اب یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ سیکھ تو آپ نے لیا ہے مگر ابھی فلوئنسی نہیں آئی ہوئی ہے. تو کیسے آئے گی؟ پریکٹس کر کے آئے گی. تو سب لوگ اگر ایک دفعہ کر لیں، اپنی جگہ پہ ہی کر لیں، آنے کا ٹائم میں بچا لوں تو اچھا ہو جائے گا. سر رائٹ سائڈ سے شروع کرتے ہیں. سب لوگ ریپیٹ کریں گے پیچھے ان کے. نصب نہیں ہے، نصب. ہاں، جر. دیکھیں تینوں کی کیٹیگری تو سیم ہی رکھے نا. ٹھیک ہے. اگر تو آپ 3 اعرابی حالتوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے رفع، نصب، جر. ٹھیک ہے نا، یہ 3 اعرابی حالتیں ہو گئی. اسم کی حالت رفع کو ہم جب ہوتا ہے اس میں، تو اس اسم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حالت رفع میں ہے، تو اس کے لیے کیا ٹائم یوز ہوگی؟ مرفوع، پھر منصوب، پھر مجرور. ٹھیک ہے نا. آپ کرا دیں جلدی سے آگے. بس اتنا سا کام ہے سر. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. میرا خیال یہ ینگ مین بھی کرا دے گا، ہے نا. چلیں آج ٹیسٹ میں نہیں ڈالتا میں اس کو، فرسٹ ڈے. آپ کرائیں، جلدی سے کرائیں. ہاں ایسے اینگل پہ.
آپ لوگ ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں پیچھے. میں نے اتنی پریکٹس ٹائم دیا ہے اتنا اس لیے کہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, مجھے پتا ہے ابھی پیچھے سے کسی کو کہوں گا نا یہاں آگے کھڑے ہو کے کرا دیں کلاس کو تو مصیبت پڑ جانی ہے. تو پلیز ایٹ لیسٹ اس ٹائم کو تو یوٹیلائز کریں نا, ریپیٹ کریں ان کے پیچھے. عارف صاحب آپ کرائیں. انگلی ایک ہی رہے گی. مجرور ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سلیمان صاحب آپ کرا دیں گے. ماشاء اللہ. آپ کرائیں بیٹا. آپ کرائیں گے. آپ پچھلی کلاس میں نہیں تھے نا. ہاں یہ پرابلم ہوتی ہے جب آپ کلاس مس کرتے ہیں نا تو پھر یہ پرابلم ہو جاتی ہے. آپ کرا دیں ریاض صاحب. مدثر صاحب. ماشاء اللہ. آپ کرائیں گے. اب یہ جب چیز پکی ہو گئی نا تو اب دیکھ لیں یہاں پر ہم نے صرف دو حالتوں کی بات کی, ایک حالت رفع اور ایک حالت نصب. ہم نے کہا کہ جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہے اور خبر ہے یہ دونوں کی حالت مرفوع ہوتی ہے, یہ دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. جیسے ہی اس کے ساتھ انا لگتا ہے تو پھر جو اسم ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے اور جو اس کی خبر ہے وہ مرفوع ہی رہے گی. جب کانا لگتا ہے تو اس کا ریورس ہو جاتا ہے, اسم جو ہے مرفوع رہے گا اور خبر جو ہے وہ منصوب ہو جائے گی. جملہ فعلیہ میں ہم نے کہا تھا کہ فعل پہلے آ جائے گا, اس کے بعد فاعل آ جائے گا اور ہو سکتا ہے مفعول بھی آ جائے, ہو سکتا ہے نہ آئے. ٹھیک ہے نا. تو اگر فعل اور مفعول دونوں آ رہے ہیں تو فعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگا, مرفوع ہوگا, اور جو مفعول آ رہا ہے وہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور اگر مفعول نہیں ہے صرف فاعل نظر آ رہا ہے تو پھر مرفوع ہی رہے گا وہ. تو کلیئر ہو گئی بات. چلیں الحمدللہ. تو اب جو چار جوڑیوں کی ہم نے بات کی تھی اس میں سے پہلی جوڑی ہم نے کہا تھا کہ یہ جار اور مجرور کہیں گے ہم اس کو, یعنی کہ حرف و جرن یا حروف جارہ میں سے کوئی حرف شروع میں آئے گا, اس کے بعد ایک اسم آئے گا, وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دے دے گا. یہ بات ہم QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدو کے بعد فوراً ہم نے کہا تھا للہ, یاد ہے نا. تو ہم نے کہا تھا لام زیر لی جو ہے یہ حرف جر ہے, تو اللہ کے نیچے زیر آ گئی. یہ بات یاد ہے نا. اب آگے ایک چیز ہم اور پڑھ رہے ہیں کہ صرف حرکت ہی نہیں ہوگی بلکہ حرف سے بھی حالت چینج ہو سکتی ہے, وہ آج پڑھ رہے ہیں. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ حروف جر میں سے کچھ جو ہیں اس کورس میں آپ کے شامل ہیں. لام زیر لی, پھر من ہے, عن ہے, بی ہے, فی ہے, علا ہے, الہ ہے, اور بھی ہوتے ہیں مگر آپ کے کورس میں زیادہ نہیں ہے. اب یہ تو حالت جر ہم نے کہا کہ اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ زیر کے ساتھ ہوگا. اگر دو زیر ہے تو دو زیر ہو جائے گی, اگر ایک زیر ہے تو ایک زیر ہو جائے گی. اگر جمع واو نون والی ہے تو کیا ہوگا, یا نون میں تبدیل ہو جائے گی. یہ بات بھی ہم QC1 سے آپ کو پڑھاتے آ رہے تھے کہ رب العالمین, تو ہم کہتے تھے کہ یہ عالمونہ ہے, اصل میں کسی وجہ سے تبدیلی ہو گئی ہے عالمینہ.
تو وہ حالت جر میں ہونے کی وجہ سے عالمینہ بن گئی تھی. یہ اس کی آج ہم تھوڑی سی پریکٹس اور کریں گے, اور کچھ پریکٹس پھر جب ہم اگلی جوڑی پڑھیں گے نا, اگلی سے اگلی, اس کے بعد کریں گے. میں نے ایک بات پچھلے لیسن میں بتائی تھی کہ اسم کو حالت جر میں لانے کی دو ہی کنڈیشنز ہیں, یہ یاد ہے؟ ایک میں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے حرف جر آ جائے گا, دوسری میں نے کہا تھا جوڑیاں جب ہم پڑھیں گے وہاں آئے گا آگے والی, تو وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ. بس دو ہی ہیں, باقی چیزوں کے لیے کئی کنڈیشنز ہوتی ہیں نا. اس میں بہت آسان ہے کہ اسم آپ کو جب زیر کے ساتھ نظر آ رہا ہے یا نون کے ساتھ نظر آ رہا ہے تو دو ہی وجوہات ہیں اس کی. ٹھیک ہے, چلیں یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حروف جر ہم نے پڑھ لیے, بازر, بی, فی, لی اور من. جب اس کو ہم نے اسم کے ساتھ ملایا تو اللہ جو ہے وہ باللہ بن گیا. ٹھیک ہے, الارض جو ہے وہ فی الارضی ہو گیا. تو اشارہ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ تو پتہ چل جائے گا. ہاں, المسلمون تھا, لام زیر لی لگا تو کیا بنا؟ للمسلمین. ٹھیک ہے, اور المؤمنون تھا, من لگا تو کیا بنا؟ من المؤمنین. اچھا, المؤمنون ہے, اس سے پہلے میں لی لگا دوں تو کیا بنے گا؟ جی, للمؤمنین, مسلمین کی طرح مؤمنین. ٹھیک ہو گیا. تو یہ میں نے پریکٹس آپ کو کرا دی ہے تینوں کہ اشارے کیا ہونے ہیں, تو اب ان الفاظ کے ساتھ کر لیں. اصلی حالت, اسم کی اصلی حالت ہمیشہ حالت رفع ہوتی ہے. یہ بات اگر کہیں نہیں لکھی تھی آج پھر لکھ لیں, ویسے تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ تبدیلی کی کوئی وجہ ہوگی, اصلی حالت ہمیشہ مرفوع ہوگی. یہ بات ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں نا, اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو آج لکھ لے یہ بات. اصلی حالت مسلمن, ٹھیک ہے, حالت نصب میں مسلمن اور حالت جر میں مسلمن. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے, اب اس کی بھی پریکٹس کر لیں ہم. اگر یہ ساری دیکھ لیں, مسلمن تھا تو لام زیر لی لگے گا تو کیا ہوگا؟ لی مسلمن. کیوں؟ دو زیر آئے گا, یہاں دو پیش تھی. مؤمنن تھا تو کیا ہوگا؟ لی مؤمنن. اور صالحن جو ہے وہ کیا بنے گا؟ لی صالحن. ناصرن کیا بنے گا؟ لی ناصرن. ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا مجھے. چلیں, اب ال کے ساتھ, وہاں تو ہم نے دو پیش دو زبر دو زیر دیکھا تھا نا. اب ال کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ ال کے ساتھ تنوین نہیں آئے گی. یہ غلطی ویسے ہم سب اکثر کرتے رہتے ہیں, اس لیے اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے بار بار کہ بھائی یہ غلطی نہیں کرنی ہے, کوئی اور غلطی کرنی, یہ غلطی نہیں کرنی. ال کے ساتھ ایک پیش ہوگا یا ایک زبر ہوگا, ایک زبر. تو المسلم, ہاں, پھر یہ حالت رفع ہے اس کی. حالت نصب میں المسلمہ, ٹھیک ہے, اور حالت جر میں المسلمی. نیچے نہیں ہے یہ, ایسے اینگل پہ رکھے نا اس کو, ایسے رکھے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ نیچے کریں گے وہ آدھا والا اشارہ ہوتا ہے, کنفیوژن ہو جائے گی. اشارہ جو ہے نا یہ نیچے اینگل پہ. زیر کو بھی اینگل پہ لگاتے ہیں نا, زیر ایسے سیدھی لائن تو کبھی نہیں لگاتے, ہم ایسے ہی لگاتے ہیں. تو بس ایسے ہی رکھ لیں اس کو. چلے, تو کیا ہوگا؟ لام زیر لی کو جب ہم المسلموں کے ساتھ کریں گے تو کیا ہوگا؟ للمسلمی. المؤمنوں کے ساتھ کریں, الصالحوں کے ساتھ کریں, الناصر, ناصری. ابھی کیونکہ ہم نے ایمفیسس اس پہ ہے نا تو پروناؤنس کریں گے اس کو, یہاں پہ وقف مت کریں. الحمدللہ. تو اب ہم اس کو جمع کے ساتھ آج پریکٹس کر لیں گے, جو میں نے کہا تھا آپ کو. یہ QC1 سے ہم کرتے آ رہے ہیں کہ المسلموں کی جمع کیا ہوگی؟ المسلمون. المسلمہ اور المسلمی, ان دونوں کی جمع کیا ہوگی؟ المسلمین. تو اب ایک اور کیچ آ گیا یہاں پہ کہ اگر ہمیں یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے المسلمین کسی آیت کے بیچ میں, تو ہمیں پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ المسلمین جو ہے یہ مرفوع تو نہیں ہے, تو ہمیں پتہ چل گیا, مگر منصوب یا مجرور میں سے کیا ہے. تو منصوب میں ہونے کے لیے یا مرفوع میں ہونے کے لیے کچھ کنڈیشنز تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. مجرور میں تو میں نے بتایا دو ہی کنڈیشن ہوتی ہے, ایک آپ نے پڑھ لی, ایک ہم آج آگے پڑھیں گے. منصوب میں ہونے کی بہت ساری ہیں, ٹھیک ہے نا. حالت نصب میں ہونے کی
بہت ساری وجہیں، جس میں سے ہم نے ابھی تک کتنی پڑھی ہیں؟ 5. کسی ہاں نہیں منسوب ہونے کے لیے ہاں. نہیں کیوں، انا کا اسم پڑھا ہے، کانا کی خبر، یہ 3 تو پڑھ چکے ہم کم سے کم. ایک مفعول بھی پڑھا ہے ہم نے، ہاں انا کا اسم پڑھ لیا ہے، اور کانا کی خبر پڑھ لی ہے ہم نے. تو یہ 3 تو کم سے کم ہمیں پتا ہے کہ جب مفعول ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے. تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ وجہ کیا ہے بتانے کی کہ اس آیت کو آپ دیکھیں گے نا، اس کی ترکیب سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر یہ جو بدلی ہوئی شکل نظر آ رہی ہے ہمیں جمع کی، یہ حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے. یہ پریکٹس جو ہم آپ کو اسپیشل ہوم ورک دے رہے ہیں نا آج کل، اس میں یہ پریکٹس کرا رہے ہیں ہم آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے، تو اس کو بہت توجہ سے کیا کریں، کیونکہ میں نے دیکھا اکثر لوگ اسی میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ وجہ پوچھو تو وہ کچھ اور لکھ دیتے ہیں. میں نے کچھ لوگوں کو ہوم ورک کے اندر سرکل وغیرہ بھی کر کے دیا ہوا ہے کہ کم سے کم یہ وجہ تو آپ کو پتا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا چلیں اور دیکھتے ہیں بھی. یہ تینوں اشارے ان کے ساتھ پریکٹس کر لیں ایک دفعہ. المسلمون، المسلمین اور المسلمین، یہ نیچے کی طرف اشارہ. تو یہ دونوں اشارے جو ہے نا ایک ہی لفظ کے 2 اشارے ہوں گے، کیونکہ 2 حالتیں الگ الگ ہیں اس کی. ٹھیک ہے، ایک دفعہ کوئی کرا دے یہ پریکٹس اس کی، آپ کرا دیں. جمع یہ واحد میں 1 انگلی کریں گے، جمع میں ہم 4 انگلیوں سے کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں کہ واحد میں پلیز تشریف رکھیں. جزاکم اللہ خیر. واحد میں 1 انگلی سے اور جمع میں 4 انگلی سے ایک دفعہ پھر پریکٹس کر لیں. المسلم، المسلمہ، المسلمی. جمع میں ہم آئیں گے المسلمون، المسلمین، المسلمین. ٹھیک ہو گیا. تو اس کی پریکٹس کر لیں گے آپ لوگ. اب لام زیر لی حرف جر میں سے ہے. ٹھیک ہے. المسلمون جو ہے یہ مرفوع حالت میں ہے. لام زیر لی جب اس کے ساتھ لگے گا تو کیا بنے گا؟ لل مسلمین. نیچے کی طرف ہوگا نا اشارہ، ایسے نیچے ایسے کیسے ہوگا؟ حرف جر ہے، حالت جر میں آئے گا نا، تو نیچے ایسے اشارہ کریں نا، ایسے تو پھر حالت نصب ہو جائے گی نا، غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد المؤمنون، لام زیر لی لگائیں اس کے ساتھ، للمؤمنین نیچے ڈائیگونل. ٹھیک ہے. اس کے بعد الصالحون، جی الصالحون ایسے ہے اور للصالحین ایسے. ٹھیک ہے. الناصرون، للناصرین نیچے کی طرف. یہاں پہ ہم جب کہہ رہے ہیں نا صالحین تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ والا نہیں ہے، کیونکہ حالت نصب میں نہیں ہے، حرف جر کی وجہ سے حالت جر میں آیا ہے، مجرور ہوا ہے. من کے ساتھ کر لیں، المسلمون من المسلمین، المؤمنون، الصالحون، الناصرون. ماشاءاللہ. اب دیکھیں قرآن سے کچھ مثالیں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ڈالی ہیں. ہدی للمتقین، یہ QC2 کے پہلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا. تو ہدن کیا ہے؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے ہدا یادی کا مصدر جو ہے یہ ہدن ہے. ٹھیک ہے. لام زیر لی لگا، المتقون جو ہے وہ کیا بنا؟ للمتقین بن گیا. اسی طرح وما ہم بمؤمنین، یہ بھی سورۃ البقرہ کے شروع میں آیا ہے، QC2 میں ہم نے پڑھا تھا. ہاں وما ہم، ٹھیک ہے نا، اور نہیں وہ سب، بی مؤمنین، اگر بازر بی نہیں ہوتا تو مؤمنون ہوتا. ٹھیک ہے.
بِمُؤْمِنِينَ ہو گیا. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جہاں پر بھی حرف جر کے ساتھ اسم آ رہا ہوگا تو وہ زیادہ مرفوع مجرور کر لیا ہمیں لگتا ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وَكَانَ اور وہ ہو گیا من الکافرین، من ہو گیا سے، اور الکافرون جو ہے چینج ہو کے کیا ہوا الکافرین بن گیا. ٹھیک ہے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، تو اور اللہ فضل والا ہے کس پر؟ مومنوں پر. تو علی حرف جر میں سے ہے اس لیے المؤمنون جو ہے المؤمنین بن گیا. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. فَإِنَّ آتا ہے ہمیں، اللہ دیکھیں منصوب ہوا ہوا اس جگہ پہ، غنیٌ کیا ہے یہ؟ انا کے حوالے سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ہاں اب اس کے بارے میں آگے جو آ رہا ہے عن العالمین، تو العالمون تھا، ٹھیک ہے نا، عالمین ہو گیا. ٹھیک ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. کا ترجمہ ایسا آتا ہے ہمیں نا، اور الذین وہ سب جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہیں عمل کیے، کون سے عمل؟ نیک صالحات، لا ضرور البتہ، ندخلنہم ہم ان کو داخل کریں گے، اور نون شد والا آیا ہوا ہے تو ضرور بالضرور ہم داخل کریں گے. یہ ترجمہ کیا تھا نا ہم نے اس کا، نون مشدد جو پڑھا تھا ہم نے QC4 کے اندر، یفعلن، یاد ہے نا. تو ندخلنہم ان سب کو ہم ضرور داخل کریں گے. کہاں داخل کریں گے؟ فی الصالحین. تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صالحین میں داخل کر دے، اور پھر اس کے لیے عمل بھی وہی والے کریں. الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. 5 منٹ پہلے ہی ہم نے کر لیا ہے، تو 5 منٹ جلدی اگر ہم بریک کر لیتے ہیں جلدی واپس آ جائیں گے اور اگلا لیسن جلدی کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ایک چیز صرف میں مائک آف کر کے کہہ دوں ذرا، کیونکہ آن لائن والوں کے لیے نہیں، وہ صرف کلاس والوں کے لیے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. سبق کے دوسرے حصے میں صفحہ نمبر 17 اشارہ B، جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ 2 آیتیں ہم اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ، 114 اور 115. تو اگر میں اس کے اشارے دیکھ لوں، سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ پہلا اشارہ یہود و نصارہ آپس میں لڑیں، دوسرا اشارہ ظالم روکیں مسجد سے. یہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور اگلے ہفتے کے 2 اشارے جو ہوں گے وہ عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ. تو ان کو ذرا ریپیٹ کریں ایک دفعہ. یہود و نصارہ آپس، ہاں. دوسرا، تیسرا، چوتھا. چلیں شارٹ میں ہوگا یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم. چلیں تو انٹروڈکشن وہی ہے جو یہود و نصارہ کے آپس کے اختلاف کی بات ہوئی تھی، اس کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کی بات کی ہے کہ جو مسجدوں سے روکتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں. کہ ظالم لوگ عبادت کرنے والوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روکتے ہیں. اللہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں انہیں سزا دے گا، اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں. نئے الفاظ پہلی لائن میں ایک، کون سا نیا لفظ ہے؟ یہ سب آتا ہے مجھے سے. دوسری میں 3. ڈاکٹر صاحب نے بہت لبرل ہو کر کے مطلب لکھ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ
اچھا وہی نا، ایک دو ہی ہوتے ہیں مگر ڈاکٹر صاحب پھر بھی لکھ دیتے ہیں کہ کوئی فارم پڑھی ہوئی ہے آپ نے دوسری فارم ہو، تو اصل میں یہ بھی اتنے زیادہ نئے الفاظ نہیں ہیں، 4 یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، پھر بھی آن دی ایوریج دیکھیں تو الحمدللہ لیس دین 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب کو جنہوں نے اس کو اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آیت سننے سے پہلے ایک سوال میں کلاس سے پہلے ہی پوچھ لوں تاکہ میں اگلی 2 آیتوں میں بھی اسی حساب سے کام کروں، کہ آپ یہ جو ہم نحو کی ہم بات کر رہے ہیں، اپلیکیشن کی جو ابھی تک آپ نے پڑھی ہے، ہم اس کی اپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو بہت مشکل تو نہیں لگ رہی ہے؟ یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں نہیں جنہوں نے پہلے پرانا 6 مہینے والا QC2 کیا تھا یا 1 سال والا QC3 کیا، یہ ان سے سوال نہیں کر رہا، میں ان لوگوں سے کر رہا ہوں جو QC4 کر کے 5 میں آئے ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھنے میں، فالو کرنے میں مجھے بہت مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو ابھی بتا دیں، پھر اپلیکیشن کا پارٹ ہم تھوڑا سا کم کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں اینڈ یو آر انجوائنگ اٹ تو ہم اسی طرح کنٹینیو کریں گے کہ جتنی آپ نے پڑھی ہے ابھی تک اس کو ہم اپلائی کریں گے، جو نہیں پڑھی ہے وہ میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا کہ آگے آئے گی، ٹھیک ہے؟ یا میں بتا دوں گا ان لوگوں کے لیے جو ایڈوانس والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی تھوڑا سا وہ بھی کچھ لے کر کے جائیں یہاں سے۔ تو آئیے آیت نمبر 114 کو پہلے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پہلے دیکھ لیں۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے منع کیا یا روکا اللہ کی مسجد سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کا نام، اور کوشش کی اس کے اجاڑنے میں۔ یہ لوگ نہ تھا ان کے لیے کہ وہ داخل ہوتے وہاں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وا من، وا اور ہو گیا، من کون آتا ہے ہمیں؟ ازلم، ظلم یظلم ہم پڑھ چکے ہیں، تو اب اس کا اسم تفضیل QC4 میں ہم نے سیکھ لیا تھا، اکبر اصغر، تو ازلم کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، افعالو کی وزن پہ آتا ہے، زیادہ ظالم ہو گیا ازلم، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں نے کہا تھا کہ نیا لفظ نہیں ہے یہ۔ من اور من مل کر کے من ہو گیا، من سے، اور من جو جس نے منع، اس نے منع کیا، اردو میں بھی منع ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ منع، اس نے منع کیا، مساجدہ۔ اچھا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں جب ہم نے ظرف پڑھا اور اس کی جمع پڑھی، اسم ظرف مکان ہم نے کہا تھا اس کو، اسم ظرف کے نام سے ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ تو مسجدو کی جمع کیا تھی؟ مساجدو۔ صرف فرق کیا ہے یہاں پہ مساجدہ آ رہا ہے، اور کیوں چینج ہو گیا؟ اس لیے کہ مفعول ہے، یہ تھوڑا سا تو ہم جانتے ہیں، باقی اور آگے جا کر کے پڑھیں گے۔ مساجد اللہ، تو مساجد اللہ کی ہو گیا، یہ مرکب آگے جا کے پڑھیں گے ہم۔ ان یذکرا، ان آپ کو آتا ہے، ان QC4 میں آپ پڑھ چکے ہیں، کون سے والے حروف میں سے ان؟ حروف دیکھیں، جو میں یہی کہتا ہوں ان لوگوں کو پہلے بولنے دیں جنہوں نے سال سال کے کورس کیے ہوئے ہیں، وہ ذرا دوسروں کو موقع دینا پلیز، ورنہ وہ بیچارے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اف یو وانٹ them to learn تو پلیز ہولڈ یور سیلف، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں نے کیا پوچھا تھا کہ ان کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف ناصبۃ المضارع، ہم نے اس کو کہا تھا کہ جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے ہمیں کیا بتایا، کون سے حرف ہیں یہ؟ کوئی ہیمر چاپر والا کچھ یاد ہے؟ ہاں، تو کون سے والے ہیں یہ؟
ہیمر والے ہتھوڑا ہے یا چاقو ہے؟ ہیمر ہے. کیوں ہیمر ہے؟ کیا کرتا ہے یہ؟ آخر میں جو پیش ہوتا ہے اس کو زبر میں تبدیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ان کا یہ کام ہے. اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ آیا ہوا ہے یوز کرا, تو یہ اصل میں یوز کرو ہونا چاہیے تھا, اور ویسے تو ذکرا یذکرو ہونا چاہیے تھا. ذکر سے ہم نے پوری گردان کی ہوئی ہے اس کی, تو اگر ذکرا کا میں کہوں اشارہ ذکرا یذکرو, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ آ رہا ہے یوز کرو, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا مجہول. اشارہ کریں اس کا, مجہول کا اشارہ ایسے 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 آسمان کی طرف, ہتھیلی آسمان کی طرف الٹا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ مجہول کا اشارہ ہو گیا کہ یہ مجہول ہے, اس لیے یوز کرو تھا, ان نے کیا کیا, یوز کرا کر دیا. تو ان کا کام تو وہی رہے گا فعل مضارع کو, چاہے وہ فعل مضارع معلوم ہے یا فعل مضارع مجہول ہے, دونوں صورتوں میں ان نے تو اس کو نصب ہی دینا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کلیئر ہوگی بات. چلیں, تو این یوز کرا ہو گیا کہ ذکر کیا جائے. فی ہا, فی تو میں ہو گیا, ہا کیوں آیا مؤنث؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب جمع آئے گی مکسر والی تو پھر ہاں غیر عاقل کی جمع, ٹھیک ہے نا, تو پھر ہاں واحد مؤنث, تو اس لیے فی ہا آیا ہے. اس کے بعد اسم و ہو, تو اسم تو نام ہو گیا, اور ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ یہ اللہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے نا. تو فی ہا, ہا کی ضمیر مسجد کی طرف اور ہو کی ضمیر اللہ کی. تو اس سے پتا چل گیا کہ ان مسجدوں میں نام اللہ کا, ٹھیک ہے, ذکر کیا جائے. اس سے وہ منع کر رہے. وَسَعَى, سعى یسعى ہم نے پڑھا ہوا ہے فعل, اسی QC2 میں آیا تھا. ٹھیک, سعى یسعى, کوشش کرنا, دوڑنا, دونوں اس میں آتا ہے. فی میں ہو گیا, خرابی ہا, خراب خرابی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا, تو خرابی ہا کیا ہوا کہ اس کو خراب کرنا, اجاڑنا, اس کو کس کو؟ مسجد کو, مساجد کو. اس لیے ہا مؤنث آیا ہے مساجد کے لیے جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ. کلیئر ہو گیا یہ اشارہ؟ ٹھیک ہے, ان کا عمل بھی کلیئر ہو گیا. یہاں پہ آگے چلیں. اولئک, اشارہ کر لیں, پتہ اولئک ہم پڑھ کے آگے. ما کان لہم, ما نہیں والا ہے یہ, کانا تھا, لہم ان کے لیے, ان یدخلوہا, یہاں پہ پھر ان آ گیا. تو ان نے کیا کیا یہاں پہ؟ یدخلونا تھا, اس کی نون جو ہے وہ گر گئی ہے. کیوں؟ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ فعل مضارع واحد کی تو پیش زبر میں آ جاتی ہے, ان حروف ناصبہ میں سے ہے, ہیمر ہتھوڑی والا, تو پیش کو وہ زبر بنا دیتا ہے, مگر جمع میں نون گر جاتی ہے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ساتھ میں ایک علامت جمع کے طور پہ الف لگ جاتی ہے, یہ پڑھا تھا نا, یہاں پہ نظر نہیں آ رہی ہے. یہ رول بھی پچھلے لیسن میں بتا چکا ہوں کہ جب یہ کسی ضمیر کے ساتھ مل کے آئے گا تو پھر وہ الف نہیں لکھی جاتی ہے. یہ رول پچھلے لیسن میں نے پڑھایا تھا, اس لیے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. مگر ہے یہ یدخلونا جو ہے ان سے یدخلو بن گیا. ٹھیک ہے, تو این یدخلو ہا, وہی مساجد کی بات ہو رہی ہے. الا, سوائے مگر, خائفین. اچھا, اب یہ جو خائفین آ رہا ہے نا, یہ آ رہا ہے اصل میں تو خافا یا خافو سے آپ نے پڑھا ہے خائف, اس کی جمع بنے گی خائفون, خائفونہ ہو گئی. تو یہاں پہ خائفینہ آ گئی ہے. یہ وجہ جو اس کے حالت نصب میں ہونے کی ہے, یہاں پہ جر میں تو نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ حروف جر میں سے تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, نہ مرکب ایسا بنا ہوا ہے کہ جو اس کو مجرور کر دے, بیت اللہ وغیرہ کی طرح کا مرکب, وہ ابھی ہم نے پڑھا بھی نہیں ہے, مگر ہے نہیں ایسا کوئی. تو کیا وجہ ہے؟ یہ حال ہے اس حال میں, اور یہ ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے کہ جیسے مفعول ہم نے کہا کہ منصوب ہوتا ہے, ایسے ہی حال بھی منصوب ہوتا ہے. یہ آگے جا کے پڑھیں گے, ابھی پریشان نہیں ہو اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, جن لوگوں نے پڑھ لیا ہے ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ خائفین جو ہے نا, یہ وہ والا آیا ہوا ہے.
جی ہاں بالکل. تو یہ اللہ خائفین بھی ہو گیا. اس کے بعد لہم لیے ان کے فی میں الدنیا دنیا میں خزیٌ رسوائی. ٹھیک ہے. اب اس کی بھی ترکیب میں نہیں کر رہا ہوں, یہ جملہ مبتدا خبر آگے پیچھے والا ابھی آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے, اس لیے جسٹ آبزرو کر لیں جن لوگوں کو پتہ ہی ہے. اور لہم ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں عذاب عظیم. یہ عذاب جو ہے نا اس کی صفت آ رہی ہے عظیم, بہت بڑا. دونوں لفظ ہمیں آتے ہیں اس لیے کوئی مسئلہ نہیں, صرف خزیون ایک نیا لفظ تھا یہاں پہ, وہ میں نے آپ کو بتا دیا, باقی سب لفظ آتے ہیں آپ کو. کلیئر ہے؟ ترجمہ اور ترکیب بھی جتنی ابھی تک ہم نے پڑھی ہے نحو, وہ اپلائی کر کے جو ہے اتنا کچھ سمجھ لیا ہم نے. جی الدنیا, جی فی لگا ہوا ہے نا ساتھ میں. ہاں تو جی اچھا نہیں, یہ تھوڑا سا اور آگے جا کے پڑھیں گے, ابھی ہم آپ کو سمپل چینجز پڑھا رہے ہیں نا, کیونکہ دنیا جو ہے نا یہ اس طرح کی جو چیزیں آئیں گی تو پھر ابھی میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, نظر نہیں آ رہا ہے, مگر حالت جر میں ہی ہے اس حرف جر کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے. اس کو تھوڑا سا آگے جا کر کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا, ابھی نہیں. ہاں آخرتی میں تو نظر آ رہا ہے نا, کیونکہ آخرتن ہوتا ہے, الآخرتو ہوگا, اور جب فی لگ گیا تو الآخرتی. ٹھیک ہے نا, اشارہ کر لیں آخرتی. کلیئر ہو گیا؟ چلیں آگے چلیں. الحمدللہ. سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے, اور سب سے بدترین کام کسی کو اللہ کی یاد سے روکنا ہے. اللہ کا ذکر تمام اچھائیوں کی بنیاد ہے, اس لیے کہ ہر نیک اور اچھے کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ سے تعلق سے ہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہم ہر کام جو ہے بسم اللہ کر کے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں اس کے لیے. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. مسجد بہت ہی مقدس و بابرکت جگہ ہوتی ہے, اس کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے. مسجد کی بے احترامی کرنا بڑے اور گھناؤنے گناہوں میں سے ایک ہے. یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ مسجد میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, چاہے وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں, وہ اس میں اگر کوئی کسی قسم کی ہرڈل کریٹ کرتا ہے تو وہ پھر کیا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے نا وہ مول لینے والا عمل ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ ڈرتے ہوئے جائیں. مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو حرم کعبہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے, وہ بڑے مجرم لوگ تھے. تصور اور احساس کیا کرنا ہے ہم نے, اس صورتحال کا تصور کیجئے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے گھر کی زیارت اور وہاں عبادت کرنا چاہتے ہوں گے, لیکن ان کو روک دیا جاتا ہوگا. لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنے والے اور مسجدوں کو جانے سے روکنے والے لوگ پتھر دل, ظالم اور مجرم ہیں. ان کا مقدر اس دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے. الحمدللہ آیت نمبر 114 ہم نے مکمل کر لی ہے. آج کے لیسن کی آخری آیت 115, اس کو بھی پہلے ہم سن لیتے ہیں اور پھر ہم ترجمہ تشریح دیکھیں گے اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق اللہ علیہ. اور اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب, سو جس طرف تم منہ کرو گے تو وہاں ہی ہے اللہ کا چہرہ, بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے. لفظی ترجمے میں آ جائے. وَلِلَّهِ, اور للہ جار مجرور آ گیا تو اللہ ہی, ٹھیک ہے. کیا چیز ہے اللہ کے لیے؟ المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب جو ہے وہ دونوں اللہ کے لیے ہیں. فا سو اینا ما, اینا ما اصل میں تو یہ اینا اور ما مل کے بنا ہے, مگر اینا ما پورا جو ہے ایک لفظ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور شرط
والے جو الفاظ ہیں ان میں سے ایک آتا ہے، تو یہ جہاں بھی اس معنوں میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اینا ویسے تو ہم کہتے ہیں نا اینا کہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اینا ما جہاں بھی، یا اب یہاں پہ جس طرف بھی، ٹھیک ہے. تولو، تولو کچھ لگتا ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہاں پوری ہم نے اس کی ولہ ہے کہ تولا ہے، ہاں سوچیں ذرا کہ اگر ولہ یولی ہوتا یا تولا یا تولا ہوتا تو کیا فرق ہونا چاہیے تھا ان میں؟ جی ٹھیک ہے. تو تولو تم سب منہ کرو. اب اصل میں تو تولونا تھا یہ، اب سوچیں ذرا کہ نون کہاں چلی گئی. میں نے کہا نا کہ شرط والا آیا ہے یہ، تو شرط کے بعد فعل مضارع جب آتا ہے تو وہ واحد میں تو پیش کو جزم میں تبدیل کر دے گا، جمع میں کیا کرتا ہے، یہ تو پڑھ چکے ہیں نا آپ. صرف یہ کہ حروف شرط ابھی تک آپ نے جو پڑھے تھے وہ پڑھے تھے ان، من اور ما، بلکہ من اور ما وہ اسم و شرط پڑھے ہیں آپ نے، اور حرف و شرط آپ نے پڑھا ہے ان، ٹھیک ہے. جبکہ میں نے کہا تھا کہ اور بھی ہوتے ہیں، تو اس میں سے ایک اینما آج نظر آ گیا ہمیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرط ہے، تو اس نے پھر اپنے بعد آنے والے مضارع کو مجزوم کر دیا ہے، جمع ہے تو اس لیے نون گر گئی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا. فا سما، اب یہ فا جو ہے وہ اس کی جزا آ رہی ہے، شرط جواب شرط ہم نے پڑھا تھا نا. اتفاق سے یہاں پہ فعل مضارع نہیں ہے، ورنہ وہ بھی آپ کو مجزوم نظر آتا. یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ شرط اور جواب شرط میں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ فعل مضارع ہی آ جائے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ دونوں شرط میں بھی فعل مضارع آ گیا اور جواب شرط میں بھی فعل مضارع آ گیا، مگر کبھی ایسا ہوگا کہ شرط میں فعل مضارع ہے اور جواب شرط میں نہیں ہے. یہ کسی کا غلطی سے مائک آن ہوا ہے، پلیز اس کو آف کر دیں. تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جب شرط اور جواب شرط ہو سکتا ہے دونوں میں فعل مضارع آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے صرف ایک میں ہی آ رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کسی میں نہیں آ رہا ہو. ایسا ہو سکتا ہے نا، فعل ماضی آیا ہوا جملہ ایسا ہے اس میں مضارع کی جگہ نہیں تھی، ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہے، شرط میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے فعل مضارع، مگر جواب شرط جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس میں نہیں نظر آ رہا ہے. فا تو ہو گیا، سما ٹھیک ہے، یہ جگہ کے لیے ہوتا ہے، ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، آگے جا کر کے ہم اس کو پڑھیں گے. اور یہ اسی طرح جیسے قبلہ بعدہ وغیرہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. یا جیسے آج وہ آیا تھا یوما بھی ظرف کے طور پہ آیا تھا. وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، یہ مرکب آگے جا کر کے ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. چلیں یہاں تک تو ہو گیا، کوئی کنفیوژن تو نہیں کسی کو؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا ہے. ناو جو ہم نے پڑھی تھی اس کو اپلائی بھی کر لیا ہم نے الحمدللہ. اب اگلا جملہ آ گیا، ان اللہ واسع علیم. یہ اب آپ لوگ بتائیں گے مجھے انا کیا ہے؟ نہیں انا کیا ہے؟ انا کون سے حروف میں سے ہے؟ ہاں ہیں جس سے ناصبت المضارع کا ہے نا، گھر جا کے پورا لیسن جو ہے نا وہ ریوائز کریں. انا کیا ہے؟ انا و اخواتھا اسی کورس میں QZ5 میں پڑھا ہے ہم نے. جیسے کانا و اخواتھا پڑھا تھا ہم نے، اسی طرح انا و اخواتھا بھی تو پڑھا نا. انا، انا کا، انا، لاکنہ، یہ سب کیا تھے؟ ان گروپ کو ہم نے کوئی نام بھی بتایا تھا آپ کو؟ حروف ہیں یہ سارے حروف ہیں، اور یہ مشابہت رکھتے ہیں فعل سے، اس لیے ہم نے کہا تھا یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ نوٹس اپنے نکال کے دیکھ لیجئے گا آپ، ٹھیک ہے، یہ میں نے کسی کلاس میں بتایا. تو انا جب جملہ اسمیہ پہ آئے گا تو اصل میں یہاں پہ جملہ اسمیہ تھا اللہ واسع علیم. اگر انا کو ہٹا دوں میں اور اللہ واسع علیم کو دیکھوں گا تو کیا ہوگا؟ اللہ جو ہے یہ مبتدا ہے، اور
اس کی خبر واسع ہے پہلی خبر، اور دوسری خبر علیم ہے. اور یہ ہم پڑھ چکے تھے کہ مبتدا کے ساتھ ایک سے زیادہ خبر آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہی تھا. اب جب انا لگ گیا تو اب یہ اسم و انا جو ہے یہ منصوب ہو گیا، تو اللہ اشارہ کر لیں اس کا. ٹھیک ہے، اسم و انا جو ہے یہاں پہ اللہ، اور واسع علیم. ٹھیک ہے، وسعت والا اور بہت جاننے والا، یہ دونوں ہمیں آتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم نے پڑھا ہے اسی کورس میں انا اور کانا اور اس کی بہنیں اور ان کی اپلیکیشن اور ان کی کنڈیشن، یہ پکی ہونی چاہیے بالکل. یہ نہیں کہ پڑھ کے گزر جائے اس کی اپلیکیشن، کیونکہ آگے پھر کرنا ہی سارا یہی ہے انشاءاللہ. اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہمیں تو QC6 میں آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ آئیں گے اس کے اندر پڑھنے کے لیے، تو پھر یہی کام کرنا ہے کہ ایک ایک آیت جو ہے اس کو ہم نے اسی طرح سے دیکھنا ہے کہ کیسے اپلائی ہو رہی ہے جو ناف پڑھی ہے آپ نے اس میں. تو یہ ہو گیا الحمدللہ، ہم نے یہ سارے الفاظ بھی دیکھ لیے. اب فقروں کو دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا فرمائیں، اس کے بعد قبلہ تبدیل ہو گیا. اس وقت سے مسلمان کعبے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو. اس طرح سے تمام جہتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تو یہ کیونکہ دوسری جگہوں پہ قرآن میں جب آیا ہوا ہے نا تحویل قبلہ والا، تو اس سے پہلے کی یہ آیت ہے. اس وقت صرف ہلکا سا اشارہ ہوا تھا کہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ دس از ناٹ فائنل. جہاں تک قبلے کی بات ہے تو ہم نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں. ٹرین یا ہوائی جہاز میں سفر کے دوران اگر قبلے کی طرف رخ کرنا ممکن نہ ہو یا کوئی معقول عذر ہو تو اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھ لیں جس طرف رخ کر کے آپ بیٹھے ہیں، لیکن نماز کبھی نہ چھوڑیں. یہ ایک لیسن ہے ہمارے لیے یہاں پہ. حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس میں پچھلے لیسن میں کوئی نہیں تھی، اس لیسن میں بھی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، جلدی سے ترجمہ کر لیں اس کا آپ لوگ خود ہی. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ. اچھا اب یہ بھی دیکھ لیں، ابو میں نے کہا تھا نا ان حروف جر میں سے ہے تو اس لیے ابی مجرور ہو گیا ہے. ابو ابا ابھی بتایا تھا نا، میرا خیال اسی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے شاید آپ کی. آخر میں ہے نا لکھا ہوا، دیکھیں سب سے پہلا اسماء خمسہ کے نام پہ، یا اسی کورس میں ہم نے پڑھنا ہے ابو ابا ابی. دیکھیں بالکل بیک ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے، تو یہ تینوں اشاروں کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ابو ابا اور ابی. تو ان حرف جر ہے تو اس لیے اس نے ابی کر دیا. ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. انا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہا، کیا کہا؟ احب البلاد، حبہ سے احب، ٹھیک ہے، پسند، زیادہ پسند. ٹھیک ہے نا، حب عربی میں استعمال ہوتا ہے پسند کے لیے. تو احب البلاد، آبادی یا بستیاں، ان میں زیادہ پسند جو ہے اللہ، اللہ کو، اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ. اس کا باماورہ ترجمہ اگر ہم کریں تو ہم کہیں اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ بستیاں جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی مساجدہا، مسجد کی جمع مساجد آ گیا. تو جو مسجدیں ہیں وہ بس مسلمانوں کی بستیوں میں جو مسجدیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں. ٹھیک ہے. وَأَبْغَضُ الْبِلَادُ، ابغض کہتے ہیں ناپسند ہونا. ٹھیک ہے، تو زیادہ ناپسندیدہ کیا چیزیں اللہ، اللہ کے نزدیک؟ اسواقھا، سوق عربی میں کہتے ہیں بازار کو. ٹھیک ہے نا، سوق بازاروں کہتے ہیں، اس کی جمع اسواق. ٹھیک ہے، تو اسواقھا جو ہے وہ بلاد کے لیے ہے کہ اس کی. ٹھیک ہے نا، مساجد اس کی. اور یہ تو جو چیز زیادہ، تو بازار میں ہی آپ دیکھیں زیادہ غلط کام، جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بازار میں زیادہ ہوتی ہیں. ایک اور چیز، دو اور چیزیں بھی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بازار کو کہا گیا. اب مسجد میں آپ کا دل لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ایک پاک صاف سا ماحول ہوتا ہے. بازار میں شیطان نے بہت کچھ چیزیں جو ہے نا وہ
خوشنما کی کر کے دکھائی ہوئی ہوتی ہیں، خواہ مخواہ آپ کا دل بھی ان کی طرف جاتا ہے، نظریں بھی جاتی ہیں، اور خرابیاں بھی ہوتی ہیں وہاں پہ، کیونکہ لوگوں نے تو وہاں پہ اپنا مال بیچنا ہے نا، جس کے پاس جو ہے وہ بیچے گا. تو اس لیے بازار جو ہے وہ پسندیدہ جگہوں میں سے نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو مساجد. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اب ترجمہ آپ لوگ خود پڑھ لیجیے گا اس کا. الحمدللہ یہ آیت بھی ہم نے مکمل کر لی ہے. ترجمہ دونوں آیتوں کا پہلے دیکھ لیں اور پھر اسباق دیکھیں گے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کی. ان لوگوں کے لیے حق نہ تھا کہ وہاں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. آیت نمبر 115. اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے. اسباق دعا اور پلان دیکھ لیں. ظالم لوگ عبادت کرنے والوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روکتے ہیں اور اللہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں انہیں سزا دے گا. مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے. کیا دعا کریں ہم؟ اے اللہ مجھ میں مسجدوں سے محبت پیدا فرمائیے اور 5 وقت کی نمازیں مسجد میں ادا کرنے میں میری مدد فرمائیے. پلان کیا بنانا چاہیے؟ انشاءاللہ میں مسجد میں آنے والے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کروں گا اور لوگوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دینے کی کوششیں کروں گا. یہاں پہ پھر ایک کوشچن بھی میں بتا دوں کہ مسجد میں آئیں تو لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون افیکٹڈ ہے، تو ضرور پوری پروٹیکشن کر کے اپنی جائیں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہیں کوئی لوگوں کو پتہ نہیں تھا، وہ گئے کسی تقریب میں اور 2 دن بعد انہوں نے اپنا ٹیسٹ کرایا تو پتہ چلا کہ وہ تو پازیٹیو ہیں، مگر جس تقریب میں وہ گئے تھے وہاں وہ آلریڈی کئی لوگوں کو افیکٹ کر چکے تھے. تو یہی کام جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں بھی کوئی مسجد میں کر رہا ہو. تو اس لیے میں کہتا ہوں بھلے آپ بلیو نہیں کرتے ہیں کووڈ کوئی چیز نہیں ہے وغیرہ، جو بھی کانسیپٹ ہے آپ کا، بٹ فار ادرس، کیونکہ مطلب ہمیں تو کیئرفل رہنا چاہیے نا کہ کسی اور کو ہماری وجہ سے کچھ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اسماء اور افعال دیکھ لیں. ازلم میں نے بتا دیا تھا کہ ظالمن ہے اور اس کی اسم تفضیل جو ہے وہ ازلم ہے، اسی لیے ایرو اپ کی طرف آیا ہوا ہے کہ یہ ہم نے تفضیل والا تھا، یہ وہ کیا کہتے ہیں اعرابی حالت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مساجد یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اسم بھی پڑھ چکے ہیں ہم. مشرق مغرب سب آتا ہے ہمیں. وجہ وجوہن، ٹھیک ہے نا، وجہن سے وجوہن. ٹھیک ہے. منع منع یمنع، یمنع اس میں جزم کیوں لگی ہوئی ہے بھائی؟ یہ تو پیش ہونی چاہیے، اس کو کریکٹ کر لیں، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. ٹھیک ہے. امنع مانع ممنوع، ممنوع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور منع منع کرنا روکنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ 6 میں سے 3 تو ہمیں آتے ہیں اردو میں بھی. معنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ چیز اس سے روک رہی ہے، اس سے معنی ہے یہ کام. ٹھیک ہے نا. یذکرہ یہ ہم پڑھ چکے تھے کہ وہاں پہ مجہول آیا ہوا ہے، ذکرہ یذکرہ کی پوری گردان ہمیں آتی ہے. اور خرابیہ اس کو دیکھ لیں، خریبہ باب سمیہ سے ہے، یخربو اخرب، اور خریبن ڈیش خرابن. یہ خراب اردو میں جو آیا وہ یہیں سے آیا ہے. یدخلون ہمیں آتا ہے دخل یدخلو سے. ٹھیک ہے. عظیم عظم یعظم یہ بھی ہم کر چکے ہیں. ہاں یہ اس کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ کیوں ہے. ہو سکتا ہے عربوں نے اس کو ایسے ہی استعمال کیا ہو، یہ اس کی ڈیٹیل چیک کر لیں گے ناصر صاحب اس کو. ہاں ہاں تو ہو سکتا ہے دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہو. چیک ہاں ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے ہیں. تو سعا یسعا جو ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کمزور اس میں مجھے یہی یاد آ رہا تھا.
सायुन। इसके जो 6 चाबियां हैं उसकी प्रैक्टिस कर लें। सा, यसा, इसा, इसा, साइन, डैश और सायुन। तो सही जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो यही है, ठीक है। और खाइफीन मैंने बताया था, खाफा या खाफू हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसी से खफ बन गया। और खाइफ, मखूफ अगर बनाए तो भी ठीक है, ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं है। खौफुन, खौफ इसका मस्दर है। तो वल्लू, वल्ला युवल्ली, ये हम पढ़ चुके हैं पूरी। QC3 में हमने कमजोर वाली गर्दान की थी इसकी, वल्ली, मुवल्लिन, मुवल्लन और तौलियतुन। QC3 में हमने जब बाब तफील के कमजोर वाले पढ़े तो सबसे पहला फेल यही पढ़ा था, ठीक है ना। तो युवल्ली से युवल्लूना बना था, और तुवल्ली, तुवल्लूना, ये क्लियर है ना। नून हमने वहां पे पढ़ा था कि शर्त की वजह से हज़फ हो गई है। तो यही चीजें आखिर में भी समराइज हो गई हैं जो हमने आयात की तरकीब में देखा था, तो इसको देख लें। आई यूज करा क्या था, अन जो है हमारा वो हैमर वाले हरूफ में से आ रहा है, देखें, ठीक है, अन, लन, हत्ता वगैरह। और यहाँ पर भी वही अन यदखुलूहा था। और ऐ नमा जो है ये शर्त की वजह से आ रहा था, जो मैंने आपको बताया था कि डबल छुरी वाले थे ये, मगर इसमें क्योंकि जजा में नहीं था तो इसलिए सिर्फ एक ही आया है शर्त वाला। ठीक हो गया। ये मैं यहाँ इसलिए नहीं रिपीट कर रहा हूँ कि वहां पे हम कर चुके हैं ये आयत पढ़ते हुए। तो आइए अब हम ग्रामर की तरफ आते हैं। ग्रामर में वही प्रैक्टिस जो मैंने ब्रेक से पहले थोड़ी सी आप होगी थी, वो थोड़ी सी और करेंगे हम। रफा, नसब और जर की 15 मिनट हैं अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले वाहिद अस्मा के लिए, जी क्या हो गया? होमवर्क मिलेगा आपको, फिक्र नहीं करें। अभी तो ये देखें ना होमवर्क मिल जाएगा, नासिर साहब लाए हुए हैं, करा के जाने से पहले आपको दे देंगे, फिक्र नहीं करें। चलें, तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये तो हम ब्रेक से पहले भी बात कर चुके हैं, जुमलों की और जोड़ियों की, जुमलों के जो हिस्से होते हैं उनमें, और सर्फ और नहव की। इसकी भी हमने वहाँ पे प्रैक्टिस कर ली थी कि जुमलों में अभी तक हमने जुमला इस्मिया और फेलिया पढ़ा है, और जुमला इस्मिया की 2 अक़साम पढ़ ली थी। और जोड़ियों में हमने कहा था कि 4 जोड़ियां हमने पढ़नी है, अभी हम पहली सिर्फ पढ़ चुके हैं। फिल अर्दी की मिसाल थी जो जार मजरूर हमने कहा था इसको। अगली इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सिफत वाली नेक्स्ट वीक, और फिर उसके बाद ये ताल्लुक वाली ये वाली है, ठीक है ना, ये इशारे वाली है। तो ये 4 जोड़ियां हमने पढ़नी है इंशाल्लाह। ये चारों एक एक करके पढ़ लेंगे। तो आज के सबक में हमने क्या करना है, वाहिद अस्मा के जुमलों की रफ़ा, नसब और जर के साथ मश्क करेंगे। तो अल्फाज की तो हम ब्रेक से पहले कर चुके हैं, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ये तो अब दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है मुझे। जुमलों की अब कर लेंगे हम। हाँ, तो अब जुमलों में देखें, जुमला हमने अभी तक जो पढ़ा है कि जुमला फेलिया होगा या जुमला इस्मिया होगा। जुमला फेलिया में पहले तो हम फेल का इशारा करते थे, मगर अब चूंकि हम इराब के इशारे करें तो इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए हम फेल का इशारा नहीं करेंगे, सिर्फ जो इसम है उसका हम इशारा करेंगे। तो जा मुस्लिमुन, मुस्लिमुन जो है वो मरफू है, हालत रफा में एक उंगली ऊपर की तरफ उठा लें, ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। जा मुस्लिमुन, ठीक है। उसके बाद है रा ज़ैदुन मुस्लिमन। अब यहाँ पे 3 चीजें आ गई। जुमला फेलिया ही है, यहाँ पे तो सिर्फ फेल और फाइल था ना, ठीक है, यहाँ पे फेल, फाइल और मफूल भी आ गया। तो रा जो है क्या है, रा यरा हम पढ़ चुके हैं ना, इसकी पूरी गर्दान कर चुके हैं रा की, तो ठीक है। हाँ, तो रा उसने देखा, किसने देखा, जैदुन ने। तो रा जैदुन, जैद ने देखा मुस्लिमन, ठीक है। और ये फाइल है और ये मफूल है, तो मफूल जो है वो मंसूब है। क्लियर हो गई बात। चलें अगला देखें, समिया ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन। अब देखें, समिया उसने सुना, किसने सुना, ज़ैदुन ने। तो समिया ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन, ये मजरूर का इशारा, क्योंकि हरफ जर आ गया ना, तो इसलिए मुस्लिमिन बन गया। क्लियर हो गया। समिया ज़ैदुन, इशारा करें, समिया ज़ैदुन
من مسلمن. ایک دفعہ پھر کریں, میں اشارہ کروں گا آپ سب لوگ بولیں گے. ایک دفعہ اور. ٹھیک ہے چلیں. تو یہ ترجمہ ہمیں آتا ہے, کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سب کوئی نیا لفظ نہیں ہے آپ کے لیے. ایسے ہی ہے نا, کسی کے لیے کوئی نیا لفظ ہے تو بتا دے. کسی 1 بھی نیا شروع کیا ہم نے, وہاں بھی آ سکتے ہیں, کسی 3 میں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک جی. جار مجرور ہے نا یہ. ال کے ساتھ ہم نے بریک سے پہلے اس کی پریکٹس کر لی تھی, المسلم, المسلمہ, المسلمی. ٹھیک ہے, تو اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں. اب وہی جو جا مسلمن تھا اس کو اب ہم ال کے ساتھ پریکٹس کر لیں گے. جا المسلم, ٹھیک ہے نا, ملا لیں گے جا المسلم. ٹھیک ہے, اور اب وہ خاص مسلم کی بات ہو رہی ہے, اس لیے پہلے تو کسی ایک کی بات تھی نا, اب ایک خاص کی بات ہوگی. جا المسلم, یعنی ایک خاص مسلم آیا. رعا زید المسلمی, رعا زید المسلمہ. ٹھیک ہے, اشارہ کریں, رعا زید المسلمہ. ٹھیک, تو زید نے دیکھا ایک خاص مسلم کو, کیونکہ ال لگا ہوا ہے, خاص ہو گیا. سمع زید من المسلمی, سمع زید من المسلمی. ٹھیک ہے, تو زید نے سنا ایک خاص مسلم سے. تو اب یہ پریکٹس کلیئر ہو گئی ہماری کہ جب 2 پیش ہوگا تو 2 زبر 2 زیر ہو جائے گی, جب 1 پیش ہے تو 1 زبر اور 1 زیر ہو جائے گی. اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے کسی کو. آگے چلیں, قرآن سے مثالیں دیکھ لیں. سمع اللہ, تو سمع فعل ہے, اللہ مرفوع حالت رفع میں, ایک انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کر لیں. آمن الناس, اچھا اب آمنا تو فعل ہے, الناس جمع ہے, تو اس لیے ہم کہیں گے آمن الناس, 4 انگلیاں اوپر کی طرف کر لیں گے کہ یہ مرفوع حالت میں الناس. یقول الکافر, کہتا ہے کون, کافر. نہیں یہ ایسے کیسے ہو جائے گا سر, فاعل کون ہے اس میں, کافر ہے, اور کافر ایک ہے کہ بہت سارے ہیں, تو پھر ایک انگلی سے کریں نا. ٹھیک ہے, یقول الکافر جملہ فعلیہ ہے, دیکھیں بہت آسان ہے. فعل مضارع پہلے آ گیا, اس کا فاعل جو ہے وہ فوراً بعد آ گیا, اور پہچان ہی یہی ہے کہ بھائی حالت رفع میں مرفوع ہے تو فاعل ہے. یہ بات ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں, کسی کو کنفیوژن ہے, کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے, فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا. ٹھیک, بھلے اس کے اور پیش نظر آ بھی نہ رہا آپ کو, جیسے قال موسیٰ, موسیٰ کے آگے تو پیش کچھ نہیں ہے نا, مگر یہ چیزیں آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. خلق اللہ الارض, آپ دیکھیں فعل بھی آیا, فاعل بھی آ گیا, مفعول بھی آ گیا. یہی جملہ فعلیہ ہم پڑھ رہے تھے کسی 4 میں, نہیں کسی 5 کے شروع میں آگے ہم نے یہ پڑھا تھا. کسی 4 کے آخر میں جملہ اسمیہ پڑھا تھا, 5 کے شروع میں آگے جملہ فعلیہ پڑھا تھا. فعل, فاعل, مفعول. تو اب اس کا اشارہ کر لیں ہم, خلق اللہ الارض. ٹھیک ہے, یرفع ابراہیم القواعد, یرفع بلند کرنا ہو گیا. ٹھیک ہے, رفع حالت رفع وہی ہے, یرفع. ٹھیک ہے, بند کرتا ابراہیم. ٹھیک ہے نا, اور کیا چیز, القواعد, تو قواعد جمع ہے, بنیادیں جمع ہے نا, قاعدہ بنیاد کو کہتے ہیں نا. عصا فرعون الرسول, یہ عصا جو ہے نافرمانی کرنے والا. ٹھیک ہے نا, اس نے نافرمانی کی. ٹھیک ہے, یہ فعل ہم نے پڑھا ہوا ہے نا, عصا یعصی. تو فرعون الرسول. ٹھیک ہے نا, تو ملا کے پڑھیں گے عصا فرعون الرسول, عصا فرعون الرسول.
کلیئر ہو گیا. اب کیا ہے؟ انزل الکتاب، انزلہ اس نے اتارا، کیا چیز اتاری؟ کتاب. تو انزل الکتابہ، ایک کتاب ہے، حالت نصب میں ہے، منصوب ہے، تو یہ اشارہ انزل الکتابہ. یہ آپ پریکٹس ایسے کرتے رہیں گے تو پھر یہ چیز ذہن میں بیٹھ جائے گی اشاروں کے ساتھ آپ کے. اطیعوا اللہ، تو اطیعوا جمع کا صیغہ ہے، مگر اللہ کیونکہ واحد ہے تو اس لیے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. واتقوا النار، اور تم سب بچو کس سے؟ النار، نار سے. اب حالت جر کی مثال جو پچھلے لیسن میں ہم نے کی تھی ایک دفعہ پھر اس کو ریپیٹ کر لیں. باللہ فی الارض للمسلمین من المؤمنین. بریک سے پہلے میں نے کافی اس کی پریکٹس کرائی تھی، تو اب آپ لوگوں کو اس کی زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور فلوئنسی کے ساتھ کر لینا چاہیے. تو آئی ہوپ کہ مزید اس کی پریکٹس کی ضرورت کلاس میں نہیں ہے، گھر جا کے آپ لوگوں نے کرنی ہے. ایسا ہی ہے، اگلی کلاس میں جب آپ آئیں گے تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ یہاں پہ آ کے پریکٹس کرا دیں آپ کلاس کو، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی کچھ رفع نصب اور جر کی پریکٹس کی اور ضرورت ہے کلاس کو. تو آپ ایک ہفتہ ہے آپ لوگ کلاس میں پریکٹس کریں گے، اور جو لوگ آن لائن ہیں وہ گھر پہ پریکٹس کریں گے ان اشاروں کی. تو اگلی کلاس میں پھر انشاءاللہ ہم یہاں پہ آ کے پریکٹس کریں گے. لیسن ہمارا ختم ہو گیا ہے، 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے اوپر مصلی میں. جن لوگوں نے وضو کرنا ہے وہ وضو کر لیں. دعا کے بعد میں کلاس جو آن لائن لوگ ہیں ان سے پوچھ لوں گا اگر کسی کا کوئی پوائنٹ ہے تو، ورنہ پھر ہم یہ سیشن اینڈ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. اگر کلاس میں کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز ہینڈ ریز کر لیں، اور جس کا میں نام لوں پھر انہوں نے ہی اپنا مائک آن کرنا ہے، باقی لوگ پلیز اپنا مائک آف رکھیں. سعدیہ شاہ صاحبہ، آپ کا سوال. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا کوشچن ہے 17A کے اوپر ایک لفظ پڑھا ہم نے 17A جو جی جی لیسن ٹھیک ہے جی آیا تھا یختلفون پہ جی جی آیا سر تھا وہاں بالکل آپ نے آیا. کہا کہ فعل مضارع میں فاعل اور مفعول دونوں ہوتے ہیں. مجھے مطلب یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ فاعل اس میں یا فعل مضارع میں لگا ہوا فاعل اور مفعول نہیں فعل اور مفعول، فعل اور مفعول. سوری اچھا فعل ٹھیک اور ہے، فاعل، مجھے یہ مفعول نہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے سر. ہاں جو فعل ہے اور فاعل اس کا اس کے اندر ہوگا نا. ٹھیک ہے، جی واو ٹھیک ہے جمع آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اختلاف کرنے والے جی جو ہوں گے نا وہ سب اختلاف کرتے ہیں یا کریں ٹھیک گے، ہے تو وہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ ٹھیک ہے جو سر سمجھ آ فعل گیا، وہ مضارع سارے ہوتا ہے نا ہم جو ہے. اس کو جی ہم پورا ٹھیک ہے جملہ کہتے ہیں کہ اس میں فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے. مفعول تو اس کے فعل آگے بھی ہے لگے گا اور نا، ہاں اس میں ٹھیک ہے سر شامل نہیں ہے. اگر میں نے ٹھیک ہے. غلطی سے کہا تھا تو پلیز وہ کریکٹ کر لیں، ویسے مجھے یاد نہیں ہے مگر پھر بھی اگر میں نے غلطی سے کہا تو اس کو سر پلیز میں نے کریکٹ نوٹ کر کیا تھا، میں نے غلط نوٹ لیں. کیا ہو بھی، تو مجھے وہی چلے کنفیوژن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنے والا ہے. اگر غلطی ہو گئی ہے سر تو جی اس کو سر ٹھیک کر دوسرا ایک چیز صرف کلیئر کر دے، جملہ اسمیہ کی آپ نے 2 ٹائپس بتائیں کہ ایک کانا کے ساتھ ہے اور ایک انا کے ساتھ ہے، تو یہ 2 قسمیں ہیں جملہ اسمیہ کی. نہیں جملہ اسمیہ کی ایک ہی قسم ہے جس میں مبتدا اور خبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، جملہ اسمیہ جی کی ایک ہی قسم ہے. اب جملہ اسمیہ کے اوپر اگر حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی حرف لگ جائے، انا اور اس کی بہنوں میں سے کوئی لگ جائے تو اس میں تبدیلی آئے گی. تو یہ ہم نے ٹائپ پڑھی، اس کو آپ جملہ اسمیہ کی ٹائپ نہیں جی کہہ سکتے نا بھائی. اب ٹھیک یہ ہے اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے غلط ہے کہ جملہ اسمیہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. میں 2 وہی ویریشن، کلیئر کرنا ہاں چاہ رہی تھی. دو ٹھیک ہے ویریشن ہم نے اس کی پڑھی کہ جملہ اسمیہ میں 2 چینجز والی کنڈیشنز ہم نے پڑھی کہ جب انا یا اس کی بہنوں میں سے کوئی لگ جائے یا کانا یا اس کی بہنوں میں سے کوئی لگ جائے. ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. جی کلیئر سر ہو گیا.
جی سر بالکل. ایک تیسرا کوشچن بھی ہے, پتہ نہیں میں شاید مس کر گئی. آپ نے کہا کہ اگر جب اسم حالت جر میں ہوگا تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں, ایک تو حرف جر کی وجہ سے ہوگا, دوسرا کس وجہ سے ہوگا؟ یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں جب تیسری جوڑی ہم پڑھیں گے نا تو یہ وہاں پہ آئے گا. ٹھیک ہے نا, چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس لیے ابھی پڑھایا نہیں ہے تو ابھی میں آپ کو کہوں مضاف مضاف الیہ آپ پھر اور مزید کنفیوز ہو جائیں گی, تو اس لیے ابھی روک لیں اس سوال کو. جہاں پہ آئے گا میں بتا دوں گا. اسی 1-2 لیسن کے بعد جب ہم جوڑی پڑھیں گے نا, وہ والی تعلق والی جوڑی پڑھیں گے, میں بھی بتا دیتا ہوں کس لیسن میں آئے گا. یہ تعلق والی جوڑی جو ہے ہماری انشاءاللہ یہ آ جائے گی میرا خیال 18 میں آنی چاہیے. تعلق والی جوڑی لکھ لیا ہے پوائنٹ. ہاں بس 18 میں آئے گی انشاءاللہ. یہ تعلق والی جوڑی جو ہے 18 شاید 18B میں آ جائے. ٹھیک ہے نا, یا نہیں بلکہ اس کے بھی بعد آئے گی, سوری 18 سے بھی آگے آئے گی. ٹھیک ہے نا, یہ 18C میں آئے گی چوتھی جوڑی, وہاں پہ بات کریں گے ہم اس کی. بس ابھی ذہن میں رکھ لیں گے, 2 ہی جگہ ہوتی ہیں. وہ اس لیے بتائی کہ ابھی قرآنی آیت میں تو کئی جگہ آ رہا ہوتا ہے نا, لوگ کنفیوز نہ ہو. جیسے آج ہی آ گیا تھا یوم القیامتی, تو قیامتی مجرور جو ہے کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا, اس لیے میں نے بتا دیا کہ ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے, آگے پڑھیں گے اس کو. جی اور کس کا سوال ہے نیکسٹ؟ مریم بدر صاحبہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. جی سر, یہ جب جملے میں حالت رفع اور حالت نصب کا ہم اشارہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر فعل ماضی آ جائے یا فعل امر آ جائے تو کیا اس کا بھی اشارہ کریں گے, جیسے خلق اللہ الارض؟ نہیں, دیکھیں اس وقت میں نے یہی کہا تھا آپ کو کہ جب ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس وقت اعرابی حالتوں کی, تو اس کے اندر ہم نے فعل کا اشارہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے بات کی تھی پچھلے لیسن میں بات کی تھی, اور آج پھر میرا خیال ہے اس کو دہرایا ہے میں نے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. جی ایک میرا سوال ہے. جی ایک منٹ میں نے کہا میں اس کو بھی آف کر دوں گا ساتھ میں. نیکسٹ کوشچن کس کا ہے؟ ہینڈ ریز کیا ہوا ہے سیدہ نورین عثمان صاحبہ. جی فرمائیے. یس سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ آپ نے جی بتایا تھا لیست النصارى 17A میں, یہ لیساتی جو ہے وہ فعل اور ایک منٹ دوبارہ بولیں کیا. ایک منٹ دوبارہ بولیں. لیست النصارى, نصارہ نہیں ہے, نصارہ ہے. پہلے پروننسیشن تو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے, یہ جمع ہے نصارہ. جی نصارہ. تو سر یہ جو لیساتی ہے یہ فعل اور فاعل ہے, تو اس کا کوئی مادہ بھی ہوگا؟ دیکھیں لیسا جو ہے نا یہ ایک اسی طرح کے جو فعل ہے نا, بلکہ جیسے کانا ہم نے پڑھا ہے یہ اس طرح کا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں تو اس کو جو ہے ابھی اسی کیٹیگری میں رکھیں کہ یہ افعال ناقصہ میں سے ہوتے ہیں. اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, مگر اس لیول پہ نہیں, آگے جا کر کے. یس سر. سر ایک بات اور پوچھنی تھی. جی فرمائیے. سر آپ ہمارا یہ ہوم ورک بڑا کانسیپچوئل ہوتا ہے, تو ہماری جو مسٹیکس ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ اچھا اس طرح ہے, جو لیڈیز کا ہوم ورک کے کوئی اس طرح کے کوشچنس ہیں تو وہ آپ اپنی لیڈی ٹیچر سے رابطہ کر سکتی ہیں. ابھی ہمارے پاس یہ شاید پاسبلٹی نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو کتنی لیڈیز ہیں آن لائن. یہ والی آپشن ابھی ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے کہ آپ کی مسٹیکس بھی بتائی جا سکیں. اپنی لیڈی ٹیچر سے آپ چیک کر لیجئے گا, شاید کوئی آپشن ہو, مجھے پتہ نہیں ہے اس کی. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ہوم ورک جب چیک ہو جاتے ہیں تو ان کو کلیکٹ کرا لیں. ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ مڈ میں جب آپ ورک بکس اپنی بھیجیں گی نا چیکنگ کے لیے, تو اس کے ساتھ ہم آپ کو واپس بھیجوا دیں گے, کیونکہ ابھی کووڈ میں اصل میں ہم نے یہاں اسٹاف بھی کم کر دیا ہے اپنا, تو اتنی ایفرٹس نہیں ہے کہ ابھی لوگوں کی جو بکس بھیجنے کے کام ہے وہی بڑی مشکل سے پورے ہو سکتے ہیں نا. سر اگر آپ کو خالی واٹس ایپ پہ امیج بھی مل جائے تو بھی صحیح ہے. اب وہی بات ہے کہ کسی کی ڈیوٹی لگانی پڑے گی,
کسی کی ڈیوٹی لگانی پڑے گی. اصل میں ایک تو نہیں ہے نا, بہت سارے ہیں نا, اور کورسز بھی اس وقت QC1 3 5 سب چل رہے ہیں. تو کسی کی ڈیوٹی اس بات پہ لگانی پڑے گی کہ وہ واٹس ایپ میں آپ سب لوگوں کے کانٹیکٹ پہلے تو سیو کرے, اس کے بعد تصویریں کھینچ کے آپ سب لوگوں کو بھیجے. تو کوئی والنٹیئر اگر ہو اس کام کے لیے تو میں دیکھ لوں گا. ویسے فیمیل والنٹیئرس بھی مطلب اس وقت ہمارے پاس یہاں پر اتنی زیادہ نہیں ہے. میل والنٹیئرس تو ہیں, فیمیل والنٹیئرس بھی کم ہیں. تو میں دیکھ لوں گا اگر کوئی پاسبلٹی ایسی ہوئی تو. صحیح, ٹھیک ہے سر. اور کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, عبد القدیر منصور صاحب. سر پلیز. جی سر, میری سجیشن ہے اس سلسلے میں کہ اگر جب ہوم ورک سبمٹ ہو جائے ڈیٹ, اس کے بعد آپ اگر کریکٹڈ ہوم ورک جو ہے اس کو بھی اپلوڈ کر دیں اسی اپنی ویب سائٹ پہ, تو ہم اس کو دیکھ کے کمپیئر کر لیں گے کہ ہم نے غلطی کہاں پہ کی ہے کہاں نہیں کی. کیونکہ وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ میں بھیج رہا ہوں ہوم ورک, مجھے فیڈ بیک نہیں مل رہی تو میری غلطی کہاں ہوئی, تو میں کریکٹ نہیں کر سکتا اپنے آپ کو, یا آئندہ کے لیے بھی کوئی اس کو ٹھیک کروں, سمت سیدھی ہو جائے. تو اگر یہ ہو سکے کہ جب ہوم ورک کا ٹائم گزر جائے تو اس کے بعد اس کی کریکٹڈ فارم جو ہے اس کو اپلوڈ کر دیں, ہم لوگ اس کو دیکھ لیا کریں تو کچھ. میں دیکھ لیتا ہوں اگر تو پاسبل ہو. اگین وہی والی بات ہے کہ اتنی ایفرٹس اویلیبل اگر ہوں اس طرح کے کاموں کے لیے, ہم چاہتے تو ہیں, مگر یہ کووڈ میں اصل ہم نے اسٹاف جب یہاں پہ کم کیا نا تو پھر والنٹیئرس ہی ہمارے پاس کام کر رہے ہیں. میں دیکھ لیتا ہوں اگر کوئی اس کام کے لیے والنٹیئر کرتا ہے, کیونکہ اس وقت لوڈ ہمارے پر آن لائن کا بھی ہے, ان کلاس کا بھی ہے, دونوں لوڈ ہیں. اس میں صرف یہ تھا کہ انڈیویجولی رپلائی کرنے کے بجائے صرف ون آف آپ کریکشن کریں گے, کریکٹڈ فارم ڈال دیں گے, تو 20 آدمیوں کو بھیجنے کے بجائے ایک آپ اگر اپلوڈ کر دیں تو ہم اس کو دیکھ کے کوئی نسبتاً بہتر ہو جائیں گے, کوئی ڈائریکشن تھوڑی سی. سر میں دیکھ لوں گا, اگر پاسبل ہے یہ تو کر لیں گے انشاءاللہ ہم, کیونکہ اس یہ میں بھی ہو کچھ سکتا ہے کہ پرابلمس نہیں. آنسر کی جو ہے سر, آنسر کی آپ واٹس ایپ کے گروپ میں ڈال دیں, وہ بھی ایک پاسبلٹی اچھا, اب اس میں پرابلم یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے سولوشن ٹائم پہ آتے نہیں ہیں, کچھ لوگوں کے لیٹ آتے ہیں اس طرح سے, تو ان کو تو میں سولوشن نہیں پرووائڈ کروں گا نا, پھر یہ تو ایک اور آپ کو پتا سر ان ہے کا پھر ہوم ورک نہیں ایکسپٹ کریں نا. ہمیں کیا پتا ہے کہ واقعی جینوینلی انہوں نے لیٹ بھیجا تھا, یا اس لیے میں دیکھوں گا, ڈسکس کر لوں گا میں اپنی ٹیم سے, اگر تو پاسبل ہوا تو یہ کام کر لیں گے ہم, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. اور اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو میں کلاس اینڈ کر لوں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.